बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ होते हैं खान। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? और जिस तरीके से कल हमने भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी बनाई है, तो कहते हैं ना, उसकी अभी भी सारी वाइब्स वैसे ही हैं और बड़ा अच्छा कल का माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दिन रहा। बल्कि 13 अगस्त से ही, शाम से ही, रात से ही हम देख रहे थे बड़ी गहमा गहमी हमें नजर आई। 10 मई के बाद से लेकर अभी तक हर दिन ही हमारे लिए एक नया दिन है, खुशी भरा दिन है, एक नई रोशनी आती है हर दिन। और जिस तरीके से पाकिस्तान की मईशत के हवाले से खबरें आती हैं और फिर उसके बाद ट्रेड और फिर उसके बाद मुआहिदे, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, एंड द क्रेडिट गोज़ टू ऑब्वियसली द फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब एंड द अवाम, जिन्होंने कहते हैं भरपूर अज़्म और जज्बे का मुजाहरा किया और अपनी कौम की सालमियत के लिए सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े हो गए। असल में बुनियादुम मरसूस बन गए। चलें जी, अब ज़रा प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं। और ज़ाहिर है अब इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद है पिछले कई दिनों से, यानी महीनों से, ज़ाहिर है मानसून का सीज़न है, कई स्पेल आ चुके हैं। तो यहाँ पर भी अब हम देख रहे हैं कि जो शुमाली इलाके हैं वहाँ पर शदीद बारिशें हुई हैं। उसके बाद साथ में क्लाउड बर्स्ट से मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मच गई है। अब आपको अंदाज़ा होगा, आई होप आइडियली आपको अंदाज़ा होगा कि जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो सूरत हाल क्या बन जाती है। अब ये तुग़यानी, सैलाबी रेलें, ज़मीन का कटाव, राब्ता सड़कों की बंदिश, यानी कि पूरा जो एक निज़ाम ज़िंदगी है, एक नॉर्मल जो रूटीन है लोगों की, वो तहस नहस हो गई है। अच्छा, गज़र में नदी नाले भी भर गए। तहसील गोपस के गांव में भी 7 अफराद सैलाब की जद में आ गए, जिनमें से 4 की डेड बॉडीज़ निकाल ली गई हैं, 2 लापता हैं और 1 बच्चे को बचा लिया गया है। अच्छा, फिर उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि मुतादिद राबिता सड़कें बंद हैं और ज़मीनी राबिता जो है मुतादिद इलाकों का वो मुनक़ता हो गया है। तूफ़ानी बारिशों से आप ये देखें कि आज़ाद कश्मीर में भी बड़े पैमाने पर तबाही मची। रत्ती गली नाले में फंसे 50 से ज़ायद सयाहों को लेकिन रेस्क्यू कर लिया गया। SDMA ने बताया सयाहों को दवारियाँ कलस मुंतकिल कर दिया गया। नाले में फंसी एक गाड़ी को भी रेस्क्यू किया गया। फिर उसके बाद 500 के करीब सयाह रत्ती गली बेस कैंप में रिहाइश पजीर थे। एबटाबाद में 2 तालिबात समेत एक टीचर सैलाबी रेले में बह गए। एक तालिबा की लाश को निकाल लिया गया। मतलब मौसम की जो तब्दीली है ना, जिसे क्लाइमेट चेंज हम कहते हैं, क्लाइमेट चेंज के असरात इस कदर सवेर होते जा रहे हैं कि अब से कुछ अर्सा पहले, गालिबन मतलब 2-3 हफ्ते पहले तक हम आपको इस तरह की खबरें बता रहे थे और अब हमें फिर वही सूरत हाल का सामना है। मतलब कि नॉर्मल बारिशें नहीं हो रही है। और बताया जा रहा है कि आज भी गरज चमक के साथ बारिश की है पेशगोई, जबकि जैसे कि आज़ाद कश्मीर का पहले भी जिक्र हुआ, पूंछ जो डिवीज़न है यहाँ पर शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में भी हम नदी नालों में तुग़यानी देख रहे हैं। एक खातून जांबा, जबकि मौसम की शिद्दत के 22 आज पूंछ के तमाम स्कूल जो हैं उनमें तातील का ऐलान किया गया है। तो ज़रा हम आपको इस हवाले से राशिद नज़ीर हमें अपडेट कर रहे हैं, ज़रा उसे जान लेते हैं। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के जो मुख्तलिफ इलाका जाते हैं वहाँ पे कल से जो शदीद बारिशों का सिलसिला वो जारी है। बारिश के बाद यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में जो नदी नाले थे उसमें तुग़यानी की वजह से यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में शदीद तबाही भी हुई है। खासकर बाग के इलाके में नाला माल के आने से कुछ इलाके मुतासर हुए। वहाँ पे दुकानों में और जो घर थी उनमें पानी भी गया। मुख्तलिफ जो जगह थी वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग भी हुई है। जबकि जो खासकर जो पलंदरी का इलाका है वहाँ पे नदी नालों में तुग़यानी की वजह से एक खातून जो है नदी बरसाती नाले में जहाँ बाग हुई है, बह कर उसकी डेड बॉडी को निकाल लिया गया। जबकि अब्बासपुर में कुछ लोग जो कल एक नाला में फंस गए थे जिनको रेस्क्यू किया गया। जबकि मुख्तलिफ जो शारात थी वहाँ पे लेट स्लाइडिंग की हुई है जिनको रात के साफ़ कर दिया गया। जो बिजली का निज़ाम है खासकर बाग के एरिया में वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे पोल गिरने की वजह से अभी तक बिजली बहाल नहीं हो सकी है। जबकि रावलाकोट के भी बहुत सारे इलाके जहाँ पे बिजली का निज़ाम मुतासर हुआ है। जो शदीद मौसमी सूरत-ए-हाल थी उसके पेश नज़र जहाँ पे तालीमी जो इदारे थे उसमें आज छुट्टी का ऐलान किया गया है। बारिश का जो सिलसिला अभी भी वक्फे से जारी है और महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का जो सिलसिला मज़ीद 2-3 दिन तक जारी रहेगा। जबकि जो SDM है उनकी तरफ से भी इंतबाह जारी किया गया है कि स्याह और जो मकामी शहरी हैं वो नदी नालों और पहाड़ी इलाकों का रुख न करें। जी अच्छा, एबटाबाद से हम आपको बता रहे थे अफसोसनाक खबर आई सामने और एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल सामने आई। बरसाती नाले में आपको बताया जिस तरह के 2 तालिबात और एक टीचर बह गई और एक तालिबा की लाश बरामद कर ली गई है। और मज़ीद क्या तफसीलात हैं, एक तालिबा और एक टीचर की तलाश इस वक्त जारी है। उनको रेस्क्यू किया गया है, उनकी लाश मिली है या नहीं, तफसीलात जानते हैं न्यूज़ के नुमाइंदे राजा हारून से। हारून, बताइएगा, टीचर और 2 तालिबात सैलाबी रेले में बह गए थे, क्या तफसीलात हैं? जी, ये एबटाबाद गलियात का इलाका है, तजवाल। वहाँ जिसने आज़ादी तकरीब में ख़वातीन
जो स्कूल टीचर थी वो और उसके साथ 2 तालिबात थी जो जा रहे थे, वापसी आ रहे थे, तो वैसे ही बरसाती नाला में पानी ज्यादा था, बारिश की वजह से वो बह गई, जिसमें जो स्कूल टीचर है रुकिया बीबी वो शदीद जख्मी हुई। वहाँ के मकामी लोगों ने उसको रेस्क्यू किया। जो तालिबा थी आयशा, मैट्रिक की तालिबा थी, वो बह गई, और जो तीसरी तालिबा थी उसने शोर शराबा किया। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर रेस्क्यू किया, खातून टीचर को तो बचा लिया, लेकिन वो जो तालिबा थी मैट्रिक की, वो 1 किलोमीटर के फासले से उसकी नाक को बरामद किया और उससे आपको लवाकीन के हवाले किया। इस हवाले से इलाका मकीन का ये कहना है कि बरसाती नाले पर एक ठेकेदार ने पुली बनानी थी, वो जो अधूरी छोड़कर चला गया था, लेकिन सुबह जब वो स्कूल गए तो उस वक्त तो पानी कम था, लेकिन जैसे ही वापस आए बारिश हुई, बरसाती नाले में ज्यादा पानी होने की वजह से वो बह गए, और इसकी वजह से एक जो तालिबा थी आयशा बीबी वो अल्लाह को प्यारी होगी, और जो अल्लाह को प्यारी हुई बच्ची तालिबा, उसकी जो टीचर थी वो उसकी फूफी थी, और तीसरी तालिबा जो बच गई थी उसकी शोर शराबा पर मकामी लोग वहाँ पर आए, उन्होंने रेस्क्यू किया और उसको बचा लिया। जी अच्छा, राजा हारून हमें इस हवाले से डिटेल बता रहे थे, अफसोसनाक वाक़या। थैंक यू सो मच हमें बताने के लिए। अब आप ये देखें कि इस तरह के हालात हैं। अब ज़ाहिर एक नॉर्मल दिन का आगाज़ हो रहा है, बच्चियाँ स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन जब इस तरह क्लाउड बर्स्ट सिचुएशन हो जाए, फिर नदी नालों में तूफ़ानी आ जाए, तो फिर वो एक बड़ा मुश्किल सूरत हाल बन जाती है। और पूरे गाँव देहात हम देख रहे हैं कि पानी जो है उनमें से बहता हुआ गुजरता हुआ जा रहा है। और ज़ाहिर है जब राब्ता सड़कें टूट जाएंगी, जब रास्ते जो हैं वो ज़ेर आब आ जाएंगे, तो फिर इसी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। जो एबटाबाद से हमें खबर अभी अब आपको अपडेट करे थे अपने नाजरीन को, आप ये देखिए कि ये जो टीचर थी और जो 2 तालिबा थीं ये मकामी थे, वहाँ के एबटाबाद के रिहायशी थे, तो फिर इतनी अफसोसनाक सूरत हाल का इनको सामना करना पड़ा। तो तमाम तर सयाहों से यही दरख्वास्त है, बल्कि हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि आप ट्रैवलिंग को अवॉइड करें जब तक ये मानसून का स्पेल तमाम तो पूरे तरीके से मुकम्मल तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता। और अगर आप इन केस किसी जगह पर हैं भी, किसी सियाहती मकाम पर हैं भी, तो सैलाबी रेलों को क्रॉस करने की कोशिश ना करें प्लीज़। अपनी गाड़ियाँ ना लेके जाएं अंदर सैलाबी रेले के, और आप मतलब अगर आपको लगता है कि आपके पास बड़ी गाड़ी है वो गुजर जाएगी, प्लीज़ इस तरह की मिस एडवेंचर्स ना करें, क्योंकि वो पीछे से जो बहता हुआ पानी आ रहा है, हो सकता है आप जब गाड़ी लेके गए हो उस वक्त पानी के अंदर वो तूफ़ानी ना हो, पानी उस तरीके से एक स्टिल वाटर सिचुएशन हो, लेकिन ये जो मंजर है ना, ये पानी अपने साथ मट्टी, पत्थर, न जाने मर्ड क्या क्या लेकर आता है। और दूसरी बात ये कि इस सूरत हाल में पानी को तो अवॉइड ही करें, जहाँ जहाँ इस तरह नदी हैं, नाले हैं, दरिया हैं, वहाँ तो आप अवॉइड ही करें, और कोशिश ही करें कि जी अब अपने आप को, ज़ाहिर है क्योंकि इस सूरत हाल में बड़ा मुश्किल हो जाता है, जो रेस्क्यू टीम है उनके लिए भी फौरी तौर पर आपको सिचुएशन से निकालना। सो अपनी मदद आप तो लोग मकामी कर लेते हैं, लेकिन ज़ाहिर है आप कितना रिलाय करेंगे, तो प्लीज़ ज़रा आप इन चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि ना तो आप रास्तों से वाकिफ़ हैं, ना आप इस सिचुएशन से वाकिफ़ हैं। और फिर उसके बाद पुलों को क्रॉस करने से भी गुरेज करें। हम देख रहे हैं कि इस दफ़ा जो ख़बरें आ रही हैं उसमें मुतादिद ख़बरें ऐसी हैं कि काफ़ी पुल जो हैं वो ज़ेर आब आ गए, काफ़ी पुल टूटे, काफ़ी पुल गिरे। तो गाड़ियों पे अगर आप हैं या अगर आप पैदल भी चल के पुल क्रॉस कर रहे हैं और नीचे से सैलाबी रेला गुजर रहा है, तो इस चीज़ को भी अवॉइड करें। एंड देन अगेन मकामी लोगों के पास उस तरीके से नहीं होती रेस्क्यू की इक्विपमेंट्स नहीं होती कि वो फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाई कर सकें, रेस्क्यू कर सकें। उसके लिए फिर एक प्रॉपर एक टीम आती है और एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो आप अगर किसी सियाहती मकाम पर हैं भी तो स्टे इंडोर्स, अपने होटल्स में रहें, और जब ये तमाम तर सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाए फिर आप वहाँ से मकामी रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करके जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस मिलें, गाइडलाइंस को फॉलो करके फिर आप वहाँ से निकलें। अच्छा, ये एक मैंने सूरत हाल देखी, इस बार हम ये देख रहे हैं कि मकामी लोग भी जो हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं। अदरवाइज़ आप देखें ज़्यादातर जो ख़बरें आती थी वो सयाहों से मुताल्लिक आती थी। अभी ये वाला जो सिचुएशन है, यहाँ पर एक टीचर 2 तालिबात की ये स्टोरी है, तो ये यहाँ के मकामी थे, सूरत हाल इलाकों से, रास्तों से इनकी वाक़फियत भी होगी, लेकिन ज़ाहिर है इतनी अनप्रेडिक्टेबल बारिशें हो रही हैं, जिस तरह की बारिशें हो रही हैं, जो सिचुएशन बन रही है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो पाकिस्तान में इस साल जो बारिशें हो रही हैं वो एक अलग ही हमें मंजर हमारे सामने लेकर आ रही हैं। और क्लाउड बर्स्ट का जो फिनोमेना है वो काफ़ी ज़्यादा लोग उससे अवेयर भी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ आई थिंक इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। वो बहुत कम वक्त में बहुत ही एक महदूद एरिया में एक साथ बहुत सारा पानी जो है वो क्लाउड बर्स्ट होने की सूरत में वो बरस जाता है। तो वो दैट्स द रीज़न कि एकदम से वो जो जगह होती है, अगर वो फ़र्ज़ करें वो दरिया है, वो नदी नाला है, तो वो बिल्कुल भिपड़ जाएगा, उसमें एकदम से इतना सारा पानी जब आएगा और फिर उसका प्रेशर के साथ फिर वो आगे बढ़ता चला जाएगा। और क्लाउड बर्स्ट को आप फॉरकास्ट भी नहीं कर सकते। हाँ। ये भी एक इशू है।
اور اس سال تو ہمیں کلاؤڈ برسٹ سچویشن کا بڑی شدید طریقے سے ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اتنی تباہی مچائی ہے کلاؤڈ برسٹ نے. لیکن مجھے صدف یہاں پر ایک سوال ہے کہ جب ہم NDMA کے ڈائریکٹر سے پوچھتے ہیں یا ہم کسی نمائندے سے پوچھتے ہیں تو وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کلاؤڈ برسٹ پاکستان میں نہیں ہوا یا بہت کم پیمانے پہ ہوا. تو میں نے اگر ہمارے پروگرام میں وہ آتے ہیں تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کلاؤڈ برسٹ کیا فینومینا ہے اور اس کی کیا ڈیفینیشن ہے. کلاؤڈ برسٹ نہیں ہے اکارڈنگ ٹو دیم, تو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ بھائی یہ تمام تر صورتحال جو ہے وہ پھر کیوں ہو رہی ہے؟ یا تو آپ یہ کہ بارش اتنے ملی میٹر ہوئی اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اچھا چلے جی, آزاد کشمیر کی بات کر لیتے ہیں. یہاں کے مختلف اضلاع میں بارش کی تباہی کے بعد صورتحال کیا ہے, اس پر ہمیں جوائن کیا ہے DG اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی آزاد کشمیر راجہ ہارون نے. تھینک یو سو مچ راجہ ہارون صاحب جوائن کرنے کے لیے اور اس صورتحال میں بتانے کے لیے. مجھے بتائیے گا کون اس وقت ہمارے ساتھ ہیں؟ ہمارے ساتھ اس وقت DG اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہمیں جوائن کریں گے آزاد کشمیر سے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے آئی تھنک ابھی ہم ویٹ کر لیتے, میرے بھی رابطہ ہمارا شاید نہیں ہوا ہے. موسم اس قدر خراب ہے کہ موسم کی ہم جی بالکل بات کر رہے تھے, تو سیاحوں کے پھنسنے کے واقعات ابھی بھی ہو رہا ہے. ایسا ٹائم اس لیے بھی ہو رہا ہے کیونکہ ایک لانگ ویکینڈ آیا. تو چلیں جی, ہمارے ساتھ سردار راجہ وحید خان ہیں. تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تھوڑی سی ہم آپ سے مختلف جو آزاد کشمیر کے اضلاع ہیں ان کی صورتحال جاننا چاہ رہے ہیں, اسپیشلی جو رتی گلی میں سیاحوں کے پھنسنے کا واقعہ ہے. سنا ہے وہاں بیس کیمپ بھی موجود ہیں, تو ذرا صورتحال بتائیے گا ابھی تک کیا وہاں پر اسٹیٹس ہے؟ جی یہ کل کو جو ہماری بارش ہوئی ہے جی وحید صاحب, یہاں سے تقریباً 14 کلومیٹر اوپر ہے, لنک روڈ کے اوپر واقع ہے. تو یہ جو پہلے 4-5 کلومیٹر ہے وہاں سلائڈ ہوئی ہے, اس کی وجہ سے 2 طرح کے لوگ پھنسے ہیں. کچھ تو درمیان میں جو پھنسے تھے وہ 100 کے قریب لوگ, اس میں سے 50 ہم نے رات کو ریکور کر لیے تھے اور 50 کو درمیان میں ایک جگہ ان کو سٹے کرایا تھا, کھانا پینا دیا. اور تقریباً 500 سے 600 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو ٹاپ کے اوپر ہماری جھیل کے پاس ہیں. وہاں ہمارے ایک منسٹر ہیں, منسٹر انفارمیشن, وہ بھی اتفاق سے وہیں موجود ہیں. تو رات کو وہاں بیس کیمپ پہ جو ہوٹل ہیں یا جو ٹینٹ ویلیج ہے وہاں ہم نے ان کے رہنے کا بندوبست کیا, کھانے پینے کا کیا. اور آج ہمارا صبح سے آپریشن شروع ہو چکا ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ ان کو آج دن میں جو اوپر کے 14 کلومیٹر ہیں وہاں نیچے لے آئیں, اور پھر آخری 4-5 کلومیٹر میں ممکن ہے انہیں پیدل وہاں سے گزار کے تو مین روڈ پہ لا کے تو ان کو اپنے گھروں کی طرف محفوظ طریقے سے بھیجیں گے. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ 700-800 کے قریب جو لوگ تھے ٹوٹل وہ محفوظ رہے اور کوئی بڑے نقصان سے ہم بچ گئے. یہ تو ہے نیلم ویلی کی صورتحال. اچھا آپ نے کہا کہ یہ صورتحال ہے, باقی ہمیں بتائیے گا جو باغ ہے مظفر آباد ڈسٹرکٹ میں کل کہ ایک جو ہے وہ اس لینڈ سلائیڈ میں آ گیا اور 6 افراد اس میں ڈیتھ ہوئی تھی. آج رات گئے, آپریشن جاری رہا اور صبح نماز کے بعد وہ کمپلیٹ ہوا ہے اور 6 کی 6 ڈیڈ باڈیز ہم نے ریکور کر دی ہیں. تو کل کے دن میں ہمارے ٹوٹل 9 جو افراد ہیں وہ جان سے گئے ہیں اور ریکوری آپریشن ابھی جاری ہے ہمارے. وحید صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا کہ جس طریقے سے ہم اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ رتی گلی میں سیاح پھنسے ہوئے ہیں اور بیس کیمپ میں پھنسے ہوئے ہیں, کیا سیاحوں کے لیے کوئی گائیڈ لائن, کوئی ان کو کسی قسم کی انسٹرکشن جاری کی گئی تھی کہ رتی گلی کی طرف نہ آئے, یہاں پر خدشہ ہے کسی قسم کی سیلابی صورتحال کا یا کلاؤڈ برسٹ سچویشن کا؟ جی سردار صاحب, ایک تو اوورال اسٹیٹ ڈیزاسٹر جو ہمارا ڈسٹرکٹ کے جو ڈپٹی کمشنر صاحبان کے پیجز سے بھی اور انفارمیشن سے بھی بار بار یہ لوگوں کو اطلاع دی جاتی رہی ہے کہ جو آزاد کشمیر میں مونسون کی صورتحال ہے اور مونسون کی صورتحال میں احتیاط کریں. اور بالخصوص اس پہ زور دیا جاتا رہا کہ مین روڈ سے ہٹ کے تو چھوٹی روڈز پہ جانے سے اجتناب کریں. لیکن درمیان میں 2-3 دن کا جو وقفہ رہا بارشوں کا تو بہت سارے لوگ وہاں چلے گئے جو مین روڈ سے ہٹ کے تو کوئی 14-15 کلومیٹر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو مونسون کا ریجن ہے وہ زیادہ مظفر آباد میں ہوتا ہے, نیلم ویلی میں مونسون عموماً نہیں ہوتا. یہ جو کل کا واقعہ ہے یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری ہے
کہ بارش ہوئی ہے اور بارش نیلم ویلی کے اینڈ تک ہوئی ہے. بظاہر یہ ایک ان ایکسپیکٹڈ فینامنا ہے کہ نیلم ویلی میں اور خاص کر رتی گلی کے ایریا میں اور اس پہاڑوں پہ جو شدید بارش ہوئی ہے. جی ٹھیک ہے. تو سردار صاحب اب آگے کیا سچویشن ہے ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا. ظاہر ہے آپ کی تو پوری کوارڈینیشن ہوتی ہوگی محکمہ موسمیات والوں سے بھی, کیا پریڈکشنز ہیں اور اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے اب جو آبادی ہے جہاں پر یا لوگ بس رہے ہیں اور اس طرح کی سچویشن ہو سکتی ہے ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے محکمہ موسمیات اور این ڈی ایم اے اور ایس ڈی ایم اے کی جو اسیسمنٹس ہے اس میں اس سال ہمارے ٹوٹل 8 سپیل آنے ہیں اور اس میں ابھی 2 سے 3 سپیل مزید باقی ہیں. یہ 6واں سپیل جا رہا ہے. یہ والا جو سپیل ہے یہ 21 اگست تک جاری رہے گا. اور جو پہلے ہمارے ایسٹیمیٹ تھے مونسون شروع ہونے سے پہلے وہ یہ تھے کہ اس سال معمول سے 20% زیادہ بارشیں ہوں گی, لیکن اب اس کو ری وزٹ کیا انہوں نے 60 سے 65% زیادہ بارشیں ہوں گی اس سال, اور اگلے سال یہ اس سے بھی زیادہ ہوگا, اور اگلے سال 11 سے 12 سپیل ایسے آئیں گے. تو یہ جو فینامنا ہے مونسون والا اور شمالی علاقہ جات جتنے بھی ہیں, بالخصوص پٹھوار کا علاقہ ہے, کے پی کے ہے, اس میں یہ ستمبر تک چلے گا. تو یہ جو موجودہ سپیل ہے یہ 21 اگست تک چلے گا, اور اس میں مزید ہمیں احتیاط کی ضرورت یہ ہے کہ ایسی جگہوں پہ ٹورسٹ کو بتایا جائے کہ وہ کم سے کم جائیں, مین روڈ سے ہٹ کے نہ جائیں. ہمارے ایسے 2-3 پہلے واقعات ہو چکے ہیں کہ مین روڈ سے ہٹ کے جو ٹورسٹ ہیں وہ گئے تھے. ایک دفعہ پٹھیالی ایک جگہ ہے وہاں مظفر آباد میں ہی, اور وہاں ہم نے وہ 100 سے زائد ٹورسٹ کو رات گئے جا کے تو ریکور کیا تھا. تو یہ دوسرا بالکل صحیح بات ہے کہ مین روڈ سے ہٹ کے اب جس طرح رتی گلی ہے بہت مشکل ٹریک ہے, اور وہاں پر آبویسلی اگر کوئی اس طرح کی سچویشن کا سامنا ہو جاتا ہے تو ریسکیو بھی بہت مشکل طریقے سے ہوتا ہے, ٹائم ٹیکنگ ہے, بہت مشکل ٹریک ہے. تھینک یو سو مچ سردار وحید خان ہمارے ساتھ تھے. اور دیکھیں جی وہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ یہ جو کرنٹ سپیل ہے یہ 21 اگست تک رہے گا, اس کے بعد 2 سپیل اور آنے, یعنی اوور آل 8 سپیل ہیں مانسون کے, جس میں سے 6 آ گئے ہیں. تو آپ لوگوں نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. کوئی بھی آپ کی پلاننگ ہے, کہیں بھی آپ نے ٹرپ پہ جانا ہے تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. مقامی لوگوں نے بھی اپنا بڑا خیال رکھنا ہے. چلیں جی, تو اب ہم جہاں کلائمیٹ کی بات کر ہی رہے ہیں وہاں پر آپ کو بتایا اس بات کا بھی, آپ کو بڑے اچھے سے بتا چکے ہیں, ہمیں بھی ادراک ہے کہ پاکستان اس سال موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے شدید متاثر ہوا ہے, اور معمول سے آپ یہ دیکھیں کہ 15% زیادہ بارشوں کا سامنا کرنا وہ کہہ رہے ہیں ان کی پریڈکشن تھی ابھی سردار صاحب تھے کہ 20% ہماری تھی زیادہ بارش ہوں گی, لیکن یہ تو 60-65% زیادہ ہو گئی. اور پاکستان کا مونسون اس قدر شدید اس دفعہ تھا, اسپیل اتنے شدید تھے کہ معمولی حد تک تیز بارش والے مہینے بھی زیادہ ہلاکتوں کا سبب بن رہے ہیں. سیلابی پانی نے سڑکیں زیر آب آ گئی ہیں, مکانات تباہ ہوئے, فصلیں برباد ہوئیں, رابطہ سڑکیں جو ہیں وہ دریا برد ہو گئیں. موسمیاتی تبدیلی اب ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے, لیکن اب اس کا اثر جو ہے وہ خاص طور پر ترقی پذیر ممالک جیسے کہ پاکستان ہے ان پر زیادہ محسوس کیا جا رہا ہے. اچھا یہ آپ دیکھیں اس میں صرف یہ نہیں کہ لوگوں کو یا انفراسٹرکچر کو جو ہے وہ نقصان پہنچے, بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فصلیں بھی, مکانات کے ساتھ ساتھ فصلیں بھی برباد ہو رہی ہیں. تو موسمیاتی تبدیلی جو کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان جیسے ملک کے لیے بڑا مسئلہ ہے, گلیشیئرز بھی پگھل رہے ہیں ساتھ میں, یہ تمام تر صورتحال ہے. تو چلیں جی اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ممبر کلائمیٹ چینج کونسل علی توقیر شیخ. تھینک یو سو مچ علی توقیر جوائن کرنے کے لیے. ہمارا کوئی اس موسمیاتی تبدیلی میں کاربن ایمیشن میں وہ کنٹریبیوشن نہیں ہے جو باقی ممالک کا ہے, لیکن اس کے باوجود جو سب سے زیادہ وکٹم ہے ساری صورتحال کے وہ ہم ہیں, پاکستان جیسے ملک ہیں. اب آپ اس کی بنیادی وجوہات کیا بتانا چاہیں گے عوام کو؟ دیکھیں شکریہ, بہت شکریہ آپ کا مجھے بلانے کا. اور یہ دیکھیے آپ نے بڑا اہم ٹاپک چھیڑا. یہ چونکہ موسم جو ہے اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ یہاں کی ہوا کل جو ہے پتہ نہیں امریکہ میں چل رہی ہو, یورپ میں چل رہی ہو, افریقہ میں چل رہی ہو, جو آپ کے ہاں پولوشن ہے وہ جا کے کہیں بارش کے ساتھ افریقہ میں نقصان کرے. تو یہ گلوبل پیٹرن ہے. اس میں جو وکٹمز ہیں وہ سب ہیں. بارش ہر جگہ پہ ہو سکتی ہے, اور مین مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم زیادہ وکٹم ہیں یا نہیں. اب پوری گلوبل جو دور ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ زیادہ پریپیئرڈ ہیں کہ نہیں. اور غریب ملک کے لیے پریپیئر کرنا زیادہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے.
مگر اگر ریسورسز کی ری ایلوکیشن کریں, اپنی پرائرٹیز کو چینج کریں, اپنے سسٹم کو امپروو کریں, تو اسٹیڈیلی آپ اپنی پریپیئرڈنیس کو امپروو کرتے We ہیں. are not prepared to face this kind of change. We have to prepare a lot more than we have prepared so far. And what are those preparations? دیکھیے, سب سے آسان جو چیز ہے وہی سب سے مشکل ہے. وہ ہے کہ لوگوں کو انکریج نہ کریں کہ دریاؤں کے راستے میں اپنے گھر بنائیں, ہاؤسنگ کالونیاں بنائیں اور وہاں پہ اسکول بنے, واٹر جائے, اور اس قسم کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ لو لائنگ ایریا میں ہمیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ گورنمنٹ کا فنکشن ہے, وہ آپ ایڈمنسٹریٹولی کنٹرول نہیں کر سکتے. وہ اس کا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاؤسنگ زونز بنائیں, لوگوں کو انکریج کریں کہ وہاں پہ پراپرٹیز خریدیں, وہاں پہ اپنے گھر بنائیں. اور یہ جو علاقے ہیں جنہوں نے انلیگلی بنائے ہوئے ہیں, ان کو بھی تھوڑا بہت پنش کرنے کا میرے خیال میں ایک پروسیس ہونا چاہیے. اگر ان کو پنش نہیں کریں گے تو وہ رجحان یہی رہے گا کہ وہاں پہ بناتے رہیں. لہذا جنہوں نے وہ زمینیں بیچی ہیں انلیگلی دریاؤں کے اندر اور نہروں کے کناروں پہ, ان کو تھوڑا سا قانون کی گرفت میں لانے یہ کی تو علی ضرورت صاحب بائی اینڈ لارج گورنمنٹ کی طرف سے اقدامات کی بات ہو گئی. اب آپ یہ بتائیں کہ کمیونٹی لیول پہ اور انڈیویجول لیول پر کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے, جو سب سے اہم چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی موسم پہ نظر رکھتے ہوئے اپنی موومنٹ کو پلان کریں. بچوں کا باہر نکلنا, بجلی کی کھمبوں کو ہاتھ نہ لگانا, اس قسم کی چیزیں کنٹرول کرنے کی ہیں. اگر آپ کے ایریا میں کوئی ایسا مین ہول ہے جس کا ڈھکنا نہیں ہے, پانی گرتا ہے, وہاں پہ کوئی نشاندہی کرنا تاکہ کوئی بچہ یا کسی اور کو نقصان نہ ہو. یہ تو نامنل سی چیز ہے. اس سے ہم جو تھوڑی سی مشکل چیز ہے مگر ہر کسی کے کرنے کی ہے, آپ اپنی چیزیں خرید کے لاتے ہیں تو شاپنگ بیگ میں نہ خریدیں, کیونکہ وہ آپ کے سسٹم کو کلاگ کرتا ہے, بند کرتا ہے. اور اپنے محلے میں تھوڑی سی آرگنائزیشن کر کے جہاں پہ پاسبل ہو وہاں پہ کہ ان چیزوں کو بارشوں سے پہلے کلیکٹ کریں, کسی بڑے تھیلے میں ڈال کے بند کریں, تاکہ یہی پانی جو ہے نا فلڈنگ کا باعث بنتا ہے اور گھروں میں بعد میں جاتا ہے اور نقصان دیتا ہے. اور سب سے اہم چیز جو کرنے کی ہے, جو تقریباً ہر گھر کر سکتا ہے, اگر آپ کے گھر میں پانی کی سپلائی ہے یا نہیں ہے, دونوں صورتوں میں پانی کو ابالیں اور ابلے ہوئے پانی کو خود پئیں اور بچوں کو وہ پلائیں. آپ کو کوئی ڈیزیز واٹر بورن نہیں ہونی چاہیے. بالکل, تو مطلب ملٹی پرونگ اپروچ آپ نے بتایا. جی سمپلسٹ علاج جو ہے, جو ہر بجٹ کی انکم لیول کے لوگ کر سکتے ہیں, وہ پانی کو ابال کے پئیں. اچھا علی صاحب, ایک چیز مجھے بتائیے گا, کلائمیٹ چینج میں ایک اور فیکٹر ہے وہ کلاؤڈ برسٹ کا ہے, جس کی وجہ سے بھی ہم زیادہ تباہی دیکھ رہے ہیں. لیکن جب ہم محکمہ موسمیات والوں سے بات کرتے ہیں تو وہ ایک ہمیں ڈینائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, کہتے ہیں نہیں جی یہ کلاؤڈ برسٹ نہیں ہے. کیا پاکستان میں یہ زیادہ جو بارشیں اور تباہ کن جو سیلابی صورتحال بن رہی ہے کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے, کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا, کیا ہم لوگ ہمارے پاس وہ تمام تر اکوپمنٹ, گیجٹ, وہ تمام چیزیں ہیں جو پریڈکٹ بھی کر سکیں, بتا بھی سکیں, اور یہ واقعتاً ہو بھی رہا ہے کلاؤڈ برسٹ پاکستان میں یا نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھیے, یہ ایک ٹیکنیکل سائنٹیفک مسئلہ ہے. اس کو سرے میں سمپلر ٹرمز میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں. اگر آپ کی ایوریج سے زیادہ بارش ہو اور کئی گنا زیادہ ہو تو اس کو آپ ہیوی رین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہیوی رین جو ہے اس کو ساتھ سسٹم کی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ ایڈجسٹ کرے, رائٹ. تو اس وقت ہمارے ہاں ہیوی رینز ہو رہی ہیں, ہمارے سسٹم کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے, ہمارے نالے نہیں ہیں, ہم نالوں کے اندر گھر بنائے ہوئے ہیں, سو آن سو فورتھ, ہم سب کو وہ چیزیں موجود ہیں. تو ہیوی رینز ایک چیز ہے جس کو انگریزی میں ٹورینشل رینز بھی کہتے ہیں, اور اب یہ زیادہ ہو رہی ہیں آج کل, اور یہ پہلے بھی ہوتی ہیں, اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے ان میں. دوسرے ہوتے ہیں کلاؤڈ آؤٹ برسٹ. کلاؤڈ آؤٹ برسٹ میں ہوتا ہے کہ پورا کا پانی جو ہے جیسے بالٹی میں سے گرتا ہے اس طرح سے گرتا ہے. وہ ہوئے ہیں پاکستان میں بعض جگہوں پہ, کم ہوئے ہیں, وہ ہر جگہ نہیں ہوئے. مگر ہوتا یہ ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ بعض دفعہ اپنی رسپانسبلٹی بچانے کے لیے, کہ کوئی ان سے نہ پوچھیں کہ آپ نے تیاری زیادہ نہیں کی تھی, نالے پہلے صاف نہیں کیا, وہ کہیں یہ تو کلاؤڈ آؤٹ برسٹ ہو گیا. کلاؤڈ آؤٹ برسٹ اتنے نہیں ہو رہے جتنا ان کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ناردرن ایریاز میں بعض جگہ پہ ہوئے ہیں, پنجاب اور سندھ میں ابھی تک ایسا اس سال کوئی انسیڈنس نہیں ہوا. تو یہ ہیوی رین فال ہے اور کلاؤڈ برسٹ اس طریقے سے نہیں ہو رہے جتنا ہمیں بتایا جا رہا ہے یا جتنا ہم دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی توقیر صاحب. ایک فکرہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے, ایک فکرہ کہنے کی اجازت دیجیے. بارش ان پرنسپل کبھی زیادہ نہیں ہوتی. اوکے, آپ کا سسٹم اس کے مطابق تیاری کرتا ہے کہ نہیں کرتا.
اب چونکہ کلائمیٹ چینج ہے اور بارشیں زیادہ ہوتی رہیں گی, ہم اپنے سسٹم کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنا ہے, ورنہ ہر 2 قطرے بارش کو ہم کراچی کی طرح کہیں گے کہ جی بہت زیادہ بارش ہوئی. بالکل, تو تھینک اٹس یو. آل اباؤٹ, آپ نے بڑی زبردست مثال دی کہ 2 قطرے بارش کے پڑیں گے کراچی میں جیسے ہوتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں تباہی ہو گئی. بالکل یہی صورتحال ہو رہی ہے. علی توقیر شیخ ہمارے ساتھ ہیں اور وہی کہتے ہیں جی یہ انتظامی معاملہ کم, اب گورنمنٹ کو اس میں انوالو ہونا پڑے گا. اب آپ کو دوبارہ سے ری ڈیزائن کرنے پڑیں گے, گھر کہاں کس لیول پہ بننے چاہیے, کتنی اونچائی پہ بننے چاہیے. لو لینگ ایریا جو ہے اس میں انفراسٹرکچر, اس میں گھر, یہ چیزیں نہیں بننی چاہیے کیونکہ یہ بارشوں سے پھر تباہی ادھر ہی آتی ہے. اور آپ کو پریپیئرڈ ہونا پڑے گا, آپ کو اپنی تیاری مکمل کرنی پڑے گی. ہم جائیں چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. سے رائتے ہو 10. ویلکم بیک ونس اگین. اور یہاں پر ایک اہم ٹاپک کی طرف ہم بڑھیں گے اور بات کریں گے کہ آپریشن بنیان مرصوص میں بھارت کو ہم نے جس طریقے سے چاروں شانے چت کیا, منہ توڑ جواب دیا, اس کے بعد بھارت کی بوکھلاہٹ ہمیں نظر آ رہی ہے اور وہ جس طریقے سے اب کہتے ہیں نا ڈفرینٹ طریقے اپنا رہا ہے. تو بھارتی اسپانسر جو پراکسیز ہیں وہ پاکستان, اور خصوصاً ہم بات کریں بلوچستان کی اور خیبر پختونخوا کی, وہاں پر یہ دہشت گردی پھیلانے میں سرگرم ہے. اب گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے, پشاور, اپر دیر, لوور دیر میں پولیس پر حملے کیے گئے, 5 پولیس اہلکار شہید ہو گئے. اب آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے 80%, اب آپ امیجن کریں کہ کتنی تیاری ہے کہ 80% حملے جو ہیں وہ پسپا کیے, اور دشمن نے 14 اگست پر حملے کیے جس سے ان کے عزائم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو وہ کیا کہہ رہے تھے مزید ذرا سن لیتے ہیں. جتنے حملے کیے ان میں سے 80% ہم نے پا کیے اور ان کو نقصان پہنچایا. 2 واقعات ایسے ہیں جن میں ہمیں بھی نقصان ہوا ہے. 13 میں سے ہم نے 9-10 واقعات میں ان کو اچھی طرح نقصان پہنچا کے پسپا کیا ہے. یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ باجوڑ کا کوئی اثر ہے یا نہیں ہے. سی ٹی ڈی کی بھی ہم نے اسپیشل ٹیمز بنائی ہیں, اس کو ٹریس کر رہے ہیں کون لوگ شامل ہیں. ان کا بھی آئیڈیا ہوا ہے. کے پی کے میں اور بھی جگہوں پہ اس قسم کے حملے ہوئے ہیں. دشمن نے 14 اگست قوم کو پریشان کرنے کے لیے ایک ایسے موقع پہ کیے, اس سے آپ ان کے عزائم کا اندازہ لگا لیں. انشاءاللہ بڑی جلد ہم اس کو انجام تک پہنچائیں. دشمن اتنا ناپاک ہے اور ان کے دشمن کے عزائم کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 14 اگست والے دن بھی اپنی ناپاک حرکتوں سے باز نہیں آیا. اچھا, پشاور میں سی ٹی ڈی اور پولیس نے مشترکہ آپریشن کرتے ہوئے 3 خوارج ہلاک کر دیے. فتنہ الخوارج کے ہلاک دہشت گرد پولیس پر حملوں سمیت متعدد دہشت گرد کی کارروائیوں میں ملوث تھے, اور متعدد سے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ 18 واقعات میں کل وہ ملوث تھے. دہشت گردوں میں ایک کی شناخت عبداللہ کے نام سے ہوئی جو افغان باشندہ ہے, جس سے افغان شہریت کا کارڈ بھی برآمد ہوا ہے. تو یہ جب یہاں پر یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ان سے پھر افغان شہریت کا کارڈ بھی برآمد ہوتا ہے اور ان کو فتنہ الخوارج کہا جاتا ہے. اچھا جی, تو چلیں ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. وقار صاحب, تھینک یو سو مچ, گڈ مارننگ ٹو یو. بتائیے گا, اب ظاہر ہے بھارت کی بوکھلاہٹ ہم دیکھ رہے ہیں اور جس طریقے سے, خیر یہ سلسلہ تو بہت عرصہ دراز سے جاری ہے, لیکن اب اس میں ایک طرح کی ایک ڈفرینٹ اپروچ بھی دیکھ رہے ہیں. یہ جو بھارتی اسپانسرڈ پراکسیز ہیں, یہ پاکستان میں جس طریقے سے دہشت گردی کے واقعات ان کی وجہ سے رونما ہو رہا ہے, خصوصاً ہم بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی بات کریں تو آخر بھارت کیا اچیو کیا کرنا چاہتا ہے ان واقعات سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سائم. آئی تھنک ابھی 10 مئی کے بعد چیزیں بہت تیزی کے ساتھ چینج ہو رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بارڈر کے اوپر پاکستان کی ملٹری کی کارروائی ہے, اس میں آلموسٹ سیلنگ کی ایفرٹ کی جا رہی ہے. بڑی بڑی تشکیلیں چاہے بلوچستان میں سمبازا کے مقام پہ ہوئی یا کے پی میں, ان کو ناکام بنائے گا. اور میری اطلاع یہ کہ پچھلے آئی تھنک 10-15 دن میں کوئی 120 کے قریب فوری تو بارڈر پہ مارے گئے تھے یا جہنم واصل ہوئے تھے. باقی آ جاتے ہیں جو سلیپر سیلز ہیں یا جو انفلٹریشن ہو چکی ہوتی ہے, جس طرح باجوڑ میں ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو اس 14 اگست کو سیبوٹاج کرنے کے لیے پاکستان سیلیبریٹ کر رہا ہے آفٹر مارکہ حق, اور اس کی بہت زیادہ چبھن ہے بھارت میں. وہاں آج دیکھ لیجیے گا ان کی شکلیں جو ہیں 15 اگست کو وہ منا رہے ہیں کہ کتنا مورال ڈاؤن ہے, اور ڈیلی ایک کنکاکٹڈ قسم کی اسٹیٹمنٹ آتی ہے وچ کنٹراڈکٹس ان کی جو پہلی اسٹیٹمنٹس ہیں. ابھی امیتابھ بچن کو لایا گیا جی کے پروگرام میں بٹھا کے, جو خواتین ہیں اسپوکس پرسن, ان کے ساتھ جو ہے کون بڑھے گا کروڑ پتی ٹائپ کی گیم کھیلنا چاہتے ہیں. بالی ووڈ کے سہاروں کی ضرورت پڑ گئی ہے وقار صاحب بیسکلی اب تو. جی بالکل. اور ابھی جو یہ چیف کا بھی ان کا اسٹیٹمنٹ تھا, لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید کوما سے بیدار ہوئے ہیں, 3 مہینے بعد ان کو ہوش آئے. تو یہ ایک تو فرسٹریشن ہے. دوسرا دیر از ناؤ آئی تھنک گڈ کوآرڈینیشن ود یونائیٹڈ اسٹیٹس. ہم دیکھا ہوگا کہ بی ایل اے اور جیت گیٹ کو ٹیسٹ کرا دیا, اور شاید
جو ہے یہاں پہ ٹیکنالوجیکل اور انفارمیشنل ڈومین میں کافی کوآرڈینیشن ہوگی پاک افغان بارڈر پہ. تو انشاءاللہ بارڈر کی حد تک تو اس کو سیل کیا جائے گا. باقی بھی تھوڑا سا جو اسپیشلی کے پی کی پروونشل گورنمنٹ ہے, دے شوڈ آلسو ریئلائز کہ مین اسٹیک ہولڈر وہ ہیں. اگر امن مان ہوتا ہے تو ڈیولپمنٹ ہوگی. وہاں پہ تھوڑا سا آپ نے دیکھا ہے کہ یہ دے ٹائم جسٹ فار پولیٹیکل ریزننگ دے ٹرائی ٹو پلے آن بوتھ سائڈ, جو تھوڑا آئی تھنک ادروائز اگر دیکھا جائے تو خوارج کی بھی جو پذیرائی تھی زمانے میں اسلام کے نام پہ انہوں نے لوگوں کو لیٹ سے بلاک کیا ہوا تھا, وہ بھی ایکسپوز ہو چکی. پیپل نو اٹ کہ یہ ہائرڈ گنز ہیں. ان کے حلیے دیکھیں جب یہ مارے جاتے ہیں, جسٹ لک ایٹ دیم کہ یہ کس لحاظ سے بیسیکلی یہ جانور ہیں. اور ابھی جو ہے ود ان بالاکنڈ ڈویژن ہو جائے, باقی دیر باجوڑ سارا علاقہ جو ہے وہاں پہ ابھی عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. اور انشاءاللہ یہ باجوڑ آپریشن بھی جلدی کلیئر ہوگا, بیکاز ڈیسیژن یہی ہے کہ ان کا کلا کما کیا جائے گا. بے شک ہمیں تھوڑا بہت تکلیف ہوگی ڈسپلیسمنٹ آف پاپولیشن. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایکسٹرنل اور انٹرنلی پاکستان از فائٹنگ. میری اپنی پریڈکشن ہے کہ فتنہ ہندوستان تو انشاءاللہ اس سال ریپ اپ کر دیا جائے گا بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کو, اور ان کے ساتھ تھوڑی نبض آزمائی چلتی رہے گی. اور افغانستان کو بھی کنونس کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ 100 بندے کی تشکیل آپ بھجوائیں اکراس دا بارڈر, اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ آپ ریلیشن شپ رکھیں. سو دے ہیو ٹو لک انٹو اٹ کہ اگر آپ نے ایز اے اسٹیٹ رہنا ہے ریجن میں تو پاکستان کے ساتھ ایز بردر چلنا ہے, تو پھر اس میں منافقت نہیں ہونی چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا وقار صاحب کہ جس طرح بھی ہم نے ذکر کیا, آپ کی لاسٹ بات کو میں کنٹینیو کرتا ہوں. یو ایس نے اس بات کو ریکگنائز کیا کہ مجید بریگیڈ اور اس کی ذیلی تنظیم بی ایل اے اس کی ذیلی تنظیم مجید بریگیڈ یہ فتنہ الہندوستان ہے, یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں. اب خیبر پختونخوا میں پولیس نے دہشت گردوں کے 80% حملے پسپا کیے اور 3 خوارج بھی ہلاک کیے, جہنم واصل کیا ان کو. ان میں ایک افغان باشندہ تھا, اس کے پاس سے افغان شہریت کا کارڈ ملا. اب فتنہ الہندوستان کا تو آپ نے بتایا کہ اس سال تک پر امید ہے آپ کے قلع کما کر دیا جائے گا مکمل طور پر. فتنہ الخوارج کا اتحاد کتنا لامنگ ہے؟ جس میں پاکستان ہے ٹو موو آن ڈفرنٹ فرنٹس اور کر رہا ہے. پاکستان سے دیکھیں ابھی ملیٹنسی کو یا ٹیررزم کو آپ شاید صرف ملٹری سے نہیں لڑ سکتے. ایک تو ملٹری آپریشن انشاءاللہ جاری رہیں گے, انٹیلیجنس بیس آپریشن ہے. دوسرا ڈپلومیٹک ایفرٹ ہے. آپ دیکھا بائیلیٹرلی یو ایس پاکستان کی کوآرڈینیشن ہے, پھر چائنا پاکستان کی ایک آئی وڈ سے ایکسس ہے, چائنا کے اپنے بہت زیادہ انٹرسٹ ہے, اور پھر ایک ریجنل فارمیٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں پاکستان, ایران, رشیا اور چائنا, اور پھر ایون سینٹرل ایشیا کو شامل کریں تو ماسکو فورم. تو یہ سارے فورمز ایک استعمال کیے جا رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ ان کا گہرا تنگ ہوگا. دیکھیں طالبان نے بھی اگر سروائیو کرنا ہے تو جو اس میں 4 کروڑ عوام ہے جو بڑی قسم پرستی کی زندگی گزار, دیٹس وائی دیکھو ملینز آف افغان جو ایران میں اور پاکستان میں نہیں جانا چاہتے. ٹائم لوگ کہتے ہیں افغان کرنسی اتنے کی ہوگی, تو میں کہتا ہوں پھر دودھ اور شہد کی ندیاں بہہ تو آپ چلے جائیں. لیکن یہ کہ دے آر ڈیپینڈنٹ آن بوتھ دیز کنٹریز, لینڈ لاک ہے. تو طالبان کو بھی آئی تھنک ریئلائز ہونا چاہیے کہ یہ جو بات چیت ہے ان کے اپنے بھلے کے لیے. تو میرے خیال میں ڈپلومیٹک ایفرٹ بھی جاری رہے گی اور ملٹری آپریشن بھی جاری رہیں گے. تھوڑا سا اس میں آئی تھنک جو کے پی کی گورنمنٹ ہے ایک دفعہ ول کریٹ کرے, پالیٹکس ڈیسائڈ, اور پولیس کا آپ نے دیکھ لی بڑی قربانیاں ہیں, آلموسٹ ایز گڈ ایز جس طرح فوج لڑ رہی ہے. پولیس اپنے علاقوں میں جو ہے اس نے بہت زیادہ آئی جی لیول تک جو ہے کسٹمری کے جن کے تھے فتیور وغیرہ وہ شہید ہوئے, انہوں نے جانے قربان کیے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نہیں کر رہی ہیں. تھوڑا سا ول دکھائیں, ڈیلی ڈیلنگ مت کریں. کئی دفعہ اس کے پاس کنٹروورشل قسم کے اسٹیٹمنٹ دے دیں گے, پھر اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے دوسری سائڈ کی. باقی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان از رائزنگ. اگر آپ نے دیکھنا ہے تو بھارت میں دیکھ لیں لوک سبھا میں 80% آف ڈبیٹ آج پاکستان پہ یا فیلڈ مارشل عاصم منیر پہ ہو رہی ہے. دیٹ انڈیکیٹس کہ کتنا زیادہ پریشانی ہے, اور انشاءاللہ پاکستان ول کیپ رائزنگ, ان کو ڈیفیٹ کیا جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ وقار صاحب, بہت شکریہ. اور بھارت کے پاس اب کچھ رہا نہیں ہے تو پھر وہ یہی ہوگا کہ کون بنے گا کروڑ پتی میں بٹھا کر اپنے فوج کے لوگوں کو, اور پھر وہ ان سے سوالات کریں گے, اور پھر وہ جھوٹی جھوٹی فکشنل کہانیوں میں تو ماہر ہیں. کچھ عرصے بعد بالی ووڈ فلمیں بھی اس میں آنا شروع ہو جائیں گی. تو بس یہی اب ان کا نیریٹو رہ گیا ہے. اچھا, وہ ایک بالی ووڈ فلم تھی نا, اس میں وہ میرے خیال سے اکبر امر اینتھنی والی ایک فلم تھی, کل مجھے وہ مناظر دیکھنے کو ملے. اب تو خیر ہمارے یہاں پہ تو میمز ہی بڑی بن رہی ہیں کہ آپ نے کیا کیا, مطلب آپ ایک پلاٹ لکھ کے لائے اور آپ نے تینوں نے بیٹھ کے وہی. خیر, اور جھوٹ بولنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, مطلب خدا کا خوف کریں. اچھا جی, کچھ خبریں آ رہی ہیں, اپڈیٹس آ رہی ہیں, تو ذرا وہ شیئر کر لیتے ہیں. لوور دیر کا علاقہ ہے, میدان سوری پاؤ میں بارش کے باعث گھر کی چھت گر گئی ہے, اور یہاں سے بتایا جا رہا ہے جی کہ 5 افراد جاں بحق اور کتنے 4 زخمی ہوئے. حنیف اللہ ہمارے نمائندے ساتھ ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. حنیف, بتائیے گا اس افسوسناک واقعے کے بارے میں.
جی लोअर दीर में कल रात से शुरू होने वाली बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। रेस्क्यू 1112 ज़राए के मुताबिक लोअर दीर के इलाका मैदान सूरी पाव में शदीद बारिश से एक मकान की छत गिरने से 5 अफराद जान बहक हो गए हैं, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल है, जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। जिसको अहलकार और मकामी लोगों ने मलबा से जान बहक और जख्मी अफराद को निकाला। शदीद बारिशों से सयाहती मुकाम शाही में भी सयाह फंस गई थी। रेस्क्यू के डिजास्टर टीम ने रात गई 25 से ज्यादा सयाहों को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। इधर बारिशों से नदी नालियों में तुगयानी आई हुई है, लैंड स्लाइडिंग हुई है, जबकि दरई पंचकोड़ा में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। जिले हेडक्वार्टर तेमरगरा में पानी मार्केटों और दुकानों में दाखिल हो गया है, जिससे नुकसान हुआ है। मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग और तूदा गिरने से ट्रैफिक में रवानी मुतासिर हुई है। जी बहुत शुक्रिया आपका। हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टिल विद अस। वेलकम बैक। और जनाब अब जो हम आपसे ख़बर शेयर करने लगे हैं वो हमें ख़बर बहुत तवातुर से आजकल अब सामने आने लग गई है, और वो क्या है कि जंगली हयात जो है वो रेजिडेंशियल आबादियों में आ जाते हैं, वहाँ पे आके अटैक करते हैं, और फिर वहाँ पर जो अब मकामी लोग होते हैं वो उनको नुकसान पहुँचाते हैं, ज़्यादातर मार देते हैं। लेकिन ये स्टोरी मुख्तलिफ है। यहाँ पर हुआ ये कि एबटाबाद के जंगल से आबादी में एक तेंदुआ घुस आया। अब लोगों ने क्या किया, लोगों ने उसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसके गले में रस्सी डाल दी, उसको घसीटते रहे, घुमाते रहे, उसकी दुम पकड़ के उसे घसीटते रहे, इतनी अजियत दी, यानी कि उसे मारा भी, तशद्दुद तक उस पे किया है कि उसमें हिम्मत नहीं रही उठने की। अब मुझे बताएं, ये भी अल्लाह की मखलूक है, अगर ये आप पे हमला आवर नहीं था तो इसके साथ ये सलूक करना किस तरह से आप बता सकते हैं कि ये एक इंसानी अमल है? दूसरे वाइल्ड लाइफ के आपके यहाँ महकमा है, आप उन्हें कॉल करें, वो आके बाकी सिचुएशन को हैंडल करें। और जब महकमा वाइल्ड लाइफ को ये खबर पहुंची, उन्होंने आके तेंदुए को तहवील में लिया, तो जब तक वो वहाँ पर पहुंचा उनके ऑफिस में, तब तक वो दम तोड़ चुका था तेंदुआ, वो मर चुका था। और फिर अब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज आने का इम्कान है, जिसमें ये इस चीज़ का तयन किया जाएगा कि इसकी हलाकत किस वजह से हुई। वो तो हमें नज़र आ रहा है कि किस वजह से हलाकत हुई, जिस तरीके से अब्यूज़ किया जा रहा है उस तेंदुए को। उस जंगली जानवर है, उसका ये कसूर था कि वो आबादी में घुस गया। जानवर पे कितना मारा होगा कि वो मर गया इस तशद्दुद से। बात कर लेते हैं जनाब सब डिविजनल वाइल्ड लाइफ ऑफिसर सरदार मोहम्मद नवाज हमारे साथ हैं। मोहम्मद नवाज साहब बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा कि मुझे हैरत हो रही है, ये सारा प्रोसेस, ये सारा अमल मैंने देखा है, अभी तक क्या मालूम हो सका है, कितनी देर इसको किस तरह का तशद्दुद किया गया इस पर? बहुत शुक्रिया जनाब। इस तरह हुआ है कि ये हमारा एक डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद का गांव है बोई, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद का गांव बोई है। आवाज़ क्लियर है जी? जी जी। डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद का गांव बोई है, वो बिल्कुल एडजेसेंट टू द कश्मीर है। वहाँ पे ये तेंदुआ पाया गया है, और जैसे ही उस गांव में एंटर हुआ है तो लोगों ने इसको पकड़ लिया, ट्रैप कर दिया। लेकिन जो हमारा डिविजनल हेडक्वार्टर है, या जहाँ पे ये सारी रिक्वायरमेंट जो जिस तरीके से हम इसको पकड़ सकते थे, वो या इस हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर से ये गांव थोड़ा सा दूर है, तो हमें पहुँचने में 2-2.5 घंटे लग गए। लेकिन उससे पहले लोग इसको बड़ी इसको अब्यूज़ कर चुके थे, इस पे तशद्दुद कर चुके थे। लेकिन हमारे आने से पहले ही इन्होंने मुतल्लिका पुलिस चौकी के हवाले कर दिया। पुलिस चौकी वालों के पास भी कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, या वो आलात नहीं थे जिस तरीके से उसको ट्रैप करके सही तरीके से उसको रेस्क्यू कर सके। वो वहाँ से उसको रस्सी से बांध के ले गए पुलिस चौकी तक, तो उस पर मज़ीद उसको झीलना सफ़र करना पड़ा। तो पुलिस चौकी में जाके हमने इसको रेस्क्यू किया, लेकिन जैसे ही हमने रेस्क्यू किया तो वो उसके हालात ठीक नहीं थे और वो एक्सपायर हो गया। तो इसके बाद हमने उन लोगों को आइडेंटिफाई किया है, आइडेंटिफाई करके उनके ख़िलाफ़ बाकायदा FIR कर दिए है, चलान कर दिए हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने इसको तशद्दुद किया, मारा, वो अपने घरों से भागे हुए हैं। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हम उनको पकड़ लेंगे। अच्छा मोहम्मद नवाज साहब, एक बात ज़रा मुझे समझाएं आप। हम ये देख रहे हैं कि अगर हम आवाम के मौक़िफ़ देखें तो आवाम का ये थॉट प्रोसेस होता है कि जब कोई जंगली जानवर उनकी आबादी में आ जाता है वो उसको अपना दुश्मन समझते हैं। वो उनके ताकि कैटल को नुकसान पहुंचाता है, उनको लगता है कि हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा, या पहुंचाता भी होगा, बकरियां, गायें, बच्चों को, आबादी को नुकसान पहुंचाता है। दूसरी तरफ अब वो तो जंगली जानवर है, उसको नहीं पता कि जंगल क्या है और आबादी क्या है। अगर वो भूले भटके आ जाता है या किसी रीज़न से आ जाता है, फ़र्ज़ करें खुराक की कमी से वो आ जाता है रिहायशी आबादी में, यहाँ पर
پر محکمہ وائلڈ لائف کا کردار بنتا ہے کہ یا تو وہ عوام کو اتنی اویئرنیس دے یا پھر کوئی ایسا مؤثر مینجمنٹ کرے کہ یہ جنگلی حیات جو ہے یہ آبادیوں کی طرف نہ آ سکیں. سر میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اسی کو شعور دیا ہے. جنگلی حیات کے پاس تو شعور ہے نہیں ہے, اور نہ ہی محکموں کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ ہر ایک انڈیویجول کو ایجوکیٹ کیا جائے. تو اویئرنیس یا شعور ہر انسان کے پاس ہوتا ہے, لیکن جو ہوئے انکرائی ہے, جو خوف و ہراس لوگ بنا دیتے ہیں, اس کی وجہ سے اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں. ابھی اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے ابھی انسان نے طے کرنا ہے کہ ہم نے ان جنگلی حیات کے ساتھ کس طرح رہنا ہے, اور یہ جتنی بھی جنگلی حیات ہیں یا ہر سردار صاحب انسان کے لیے اس طرح جانور کو اذیت سے مارنا, اس کی سزا کیا ہے یہ بتائیے گا ہمارے قانون میں, تھوڑا مختصر بتا دیجیے گا. یہ ہمارے ایکٹ میں نان بیلیبل ایکٹ ہے. اگر ہم اس پہ فائن کریں تو اس کا فائن 2 سے 2.5 لاکھ روپے بنتا ہے, اور یہ اگر فائن بندہ دینے کو تیار نہیں ہوگا تو اس کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے گا. چلیں پھر یہ تو اس تمام تر واقعے کے اندر جو بھی ملوث افراد ہیں نظر آ رہے ہیں, ہم ویٹ کریں گے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے. بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. چلیں جی یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. السلام علیکم, باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید. میں ہوں سائم خان. صدف عبدالجبار ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور جن ویورز نے ہمیں اس گھنٹے میں ٹیون ان کیا ہے ان کو بھی السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم. جناب, جشن آزادی تو آپ نے بہت بھرپور طریقے سے منایا اور بڑا اچھا سیلیبریٹ بھی کیا آپ لوگوں نے, لیکن سیلیبریشنز کے دوران ہم اکثر یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ ہم انسان ہیں اور ہم اشرف المخلوقات ہیں. اب جس طرح کے واقعات 13 اگست کی رات کو رونما ہوئے ایریل فائرنگ کے, وہ بھی آپ کو بتائیں گے, لیکن 14 اگست کو لوگوں کا جمع غفیر تھا ساحلی پٹی کے اوپر. آپ ہاکس بے کی بات کریں, آپ منوڑا کی بات کریں, آپ سی ویو کی بات کریں, تو وہاں پر ہمیں لوگوں کے ڈوبنے کے واقعات وہاں سے رپورٹ ہوئے. 3 لوگ ڈوبے اور ان تینوں کو ریسکیو کر لیا گیا. ایریل فائرنگ کے واقعات بڑے کراچی میں یہ رہا ہے, بلکہ پورے پاکستان میں یہ ایشو رہا ہے کہ پتہ نہیں خوشی ہو غمی ہو کچھ ہو, فائرنگ کرنی ہے. ہوائی فائرنگ کے اتنے واقعات ہوئے, اور پچھلے ماضی میں جائیں, بہت دور نہیں جائیں تو بہت سارے ایسے واقعات ہوئے. آپ کو امینڈمنٹ جو کی گئی تھی, لا جو لے کر آئے تھے, وہ قصہ یہ تھا کہ اس طرح کی جو کہتے ہیں نا ہوائی فائرنگ ہوتی ہے, اس سے بہت سارے بچے بچیاں لوگ جو ہیں اس کے زد میں آ جاتے ہیں. اب کراچی میں یہی ہوا, کیونکہ سیلیبریشن ہو رہی تھی, خوشی تھی, تو لوگوں نے جناب کیا ہوائی فائرنگ کی, اور اس کے نتیجے میں 82 افراد زخمی ہو گئے. سوچیں 82 زخمی ہوا, وہ کس نوعیت کی ان کو زخم آئے ہیں, کیا ان کی کنڈیشن ہے. یہ بڑا نمبر ہے اگر آپ اس بات پہ غور کریں, کیونکہ جتنی اویئرنیس میڈیا ہم اپنے پلیٹ فارم سے آپ کو دیتے رہتے ہیں کہ بھائی خدارا اس طرح نہ کرے. جو اندھی گولی ہوتی ہے, کوئی اپنے گھر میں بیٹھا ہے, کوئی اپنی چھت پر ہے, کوئی اپنی بالکنی میں ہے, وہاں جا کے سوتے ہوئے بچوں کو اکثر ہم نے رپورٹ ہوتے ہوئے سنا کہ انہیں گولی. اور کراچی جیسے شہر میں جہاں پر لوگ اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں, جہاں پر بڑی بڑی بلڈنگز ہیں, وہاں پر اگر آپ سڑک پر کھڑے ہو کے ہوائی فائرنگ کریں گے, یا ابھی تو خاص طور پر گرمیاں چل رہی ہیں تو لوگ اپنی چھتوں پر سو رہے ہوتے ہیں, اپنی فیملیز کے ساتھ سو رہے ہوتے ہیں, تو آپ چھتوں پہ چڑھ کے ہوائی. اور 13 اگست رات 12 بجتے ہی جو میں نے آوازیں سنی, یہ اب آپ مناظر بھی دیکھیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ بندہ اس وقت زمین پر کھڑے ہو کے فائرنگ کر رہا ہے, اور ہوائی فائرنگ کر رہا ہے, اور اوپر بلڈنگز ہیں. جی ہاں, رہائشی علاقہ. یہ آپ کو سینس نہیں ہے کہ آپ انسان ہیں. دیکھیں گولی اوپر جائے گی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہوا میں معلق رہے گی یا کہیں اوپر ہی نکل جائے گی, وہ نیچے آئے گی یا کسی کو ہٹ کرے گی یا کہیں پر جا کر اس نے لگنا ہی لگنا ہے اس گولی میں. تو آپ اس چیز کا خیال کریں. اور میں ایک چیز پہ اور کنسرن ہوں کہ لوگوں کے پاس یہ جو ہتھیار ہیں, یہ لائسنس یافتہ ہیں, یہ کیا ہیں, یہ اتنی تعداد میں عام پبلک ہے. یہ نذیر شاہ سے جان لیتے ہیں, کیونکہ یہ جو 82 زخمی ہوئے ہیں, اس کے علاوہ 3 افراد جاں بحق بھی ہوئے ہیں. تو نذیر مجھے بتائیے گا, 14 اگست میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ واقعہ تو الگ ہے جو ساحلی پٹی پہ ہوا ڈوبنے والا, اس پہ بھی آتے ہیں, لیکن مجھے فائرنگ کا واقعات بتائیں, کون کس طرح کے لوگ اس میں شامل تھے ہوائی فائرنگ میں. دیکھیں, یوم آزادی کا موقع اور جشن آزادی یا پھر سال نو کا موقع, آپ نے دیکھا ہے کراچی میں فائرنگ کے واقعات ہر سال بڑھتے جا رہے ہیں. اس میں بہت ساری وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو میں ذکر کروں گا کہ اس میں ایک معصوم بچی سمیت 3 افراد جاں بحق اور 82 زخمی ہوئے ہیں. یہ وہ اعداد و شمار میں آپ کو بتا رہا ہوں جو باقاعدہ سرکاری اسپتالوں میں رپورٹڈ ہے, کیونکہ سول جناح عباسی یہ تمام وہ اسپتال ہے کہ ان جگہوں پر جو بھی مریض یا انجرڈ لایا جاتا ہے تو اس کی انٹری ہوتی ہے. اسی طرح جاں بحق کی بھی, تو وہی سرکاری ریکارڈ کا حصہ بنتا ہے. ان رپورٹڈ اس کے اندر شامل نہیں ہے.
تو یہ جو بچی اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی اور اس وقت 12 بھی بجے بھی نہیں تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ 5 منٹ پہلے سے ہوائی فائرنگ اور آتش بازی کا سلسلہ شروع ہوا تھا. اس مرتبہ ہم نے ایک بات حیرتناک دیکھی کہ اس مرتبہ اتنی زیادہ فائرنگ ہوئی ہے کہ کراچی کا ہر حصہ جو ہے نا فائرنگ سے گونج رہا تھا. آتش بازی کی آوازیں کم تھی, فائرنگ کی زیادہ تھی. کورنگی کے علاقے میں ایک محمد شخص سے اس کی گردن پہ, اور سینٹرل کے علاقے میں ایک محمد شخص سے جس کے سر پر گولی لگی. تو یہ 3 افراد اس پہ جاں بحق ہوئے. مجموعی طور پر پولیس کی جانب سے 143 مقدمات درج کیے گئے, 125 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے, 59 ہتھیار بھی برآمد کیے گئے ہیں. ان میں 3 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں, جن میں ایک کا تعلق ٹریفک پولیس سے, ایک کا تعلق جیل پولیس سے, ایک خواجہ اجمیر نگری ہیڈ کوارٹرز میں تعینات ہے. ان میں ایک پولیس اہلکار غیر قانونی اسلحے سے فائرنگ کر رہا تھا, ایک سرکاری اسلحے سے فائرنگ کر رہا تھا. اب میں آپ کو اس فائرنگ کے وجوہات بتاؤں. کراچی میں جو اسلحہ لائسنس کی جو اصل فیس ہے وہ 5,000 روپے ہے, اور کوئی بھی عام شہری, میں چیلنج کرتا ہوں وزیر داخلہ کو بھی اور ان تمام متعلقہ اداروں کو, کوئی بھی شہری لائسنس اپنے اس اصل فیس میں جا کر بنوا کر دکھا دے, نہ اس کو ناکو چنے چوانے پڑ جائیں, تو آپ سمجھیں کہ وہ بہت بڑی بات ہوگی. آپ کوئی بھی شخص, چاہے وہ کرمنل ہو, چاہے اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہو, آپ کسی اسلحے کی دکان کے پاس جائیں, وہاں ایجنٹس بیٹھے ہوں گے. ہوم ڈپارٹمنٹ کے باہر جائیں, وہاں ایجنٹس آپ کو ملیں گے. جو 5,000 کا جو لائسنس بنتا ہے اس کی فیس آپ 80,000 پے کریں, آپ کو عزت کے ساتھ چائے بھی پلائیں گے, آپ کو ہتھیار بنا کر دیں گے. 200 اسلحہ لائسنس کا کوٹا ہوم منسٹر کا, اور ہر ڈی سی کو 50 اسلحہ ہر مہینے بنانے کا اختیار ہے. آپ یہ سوچیں, اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں, کراچی میں کتنے ڈی سی ہیں, ہر مہینے کتنے لائسنس بن رہے ہیں, وہ کس کھاتے میں جا رہے ہیں, وہ کون اور کیوں بنوا رہے ہیں. آخر لوگوں کو اس اسلحے کے, کراچی کو ڈی ویپنائز ہونا چاہیے, کسی کے پاس اسلحہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن نذیر مجھے بتائیں, تو پابندی تھی نا, پابندی ہے نا اس طرح ہوائی فائرنگ پہ, اسلحہ لے کر گھومنے پر پابندی ہے, اور اسپیشلی جب اس طرح کے بڑے ایونٹ آتے ہیں تو اور زیادہ پابندیاں لگ جاتی ہیں, دفعہ 144 لگ جاتی ہیں. تو پھر تو گرفتاریاں بھی ہونی تھی موقع پر, پولیس کو ہمیں نظر آنا چاہیے. کتنی گرفتاریاں, کون لوگ پکڑے گئے ہیں؟ دیکھیں, گرفتاریاں جو ہوئی ہیں وہ انٹیلیجنس بیسڈ بھی ہوئی ہیں, کچھ سی سی ٹی وی فوٹیج, کچھ جو موبائل سے ویڈیوز بنائی گئی ہیں ان کی بیس پر ہوئی ہیں. تو انٹیلیجنس سسٹم تھانے کی سطح پر کام کر رہا ہوتا ہے. کچھ کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے, کچھ کو فائرنگ کے بعد نشاندہی پہ پکڑا گیا کہ یہاں سے فائرنگ ہو رہی تھی. اصل بات یہ ہے کہ یہ گرفتاریاں ہونا تو بعد کی بات ہے. جو 3 جانیں چلی گئی, میری پولیس کے متعلقہ جو حکام ایڈیشنل آئی جی سے بھی بات ہوئی, ان سے بھی ہم نے کہا یہ 100 لوگ بھی پکڑے جاتے ہیں, وہ 3 جانیں تو واپس نہیں آ سکتی. اصل بات یہ ہے کہ ایک ورڈ ہوتا ہے منچلے, جو موٹر سائیکلوں پہ ولیاں مارتے ہیں, شور شرابہ کرتے ہیں, باجے بجاتے ہیں, تو ان کے اس سے آپ کو ذہنی اذیت تو ہو سکتی ہے لیکن جان نہیں جا سکتی. ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اسلحہ لائسنس بنا کر دیتے ہیں, آپ کے پورے کراچی میں غیر قانونی اسلحہ بکتا ہے, آن لائن اسلحہ بکتا ہے. جب آپ ان نوجوانوں کو, جن کی نہ عمر ہے نہ ان کو طریقہ ہے, اگر آپ ان کو لیگل لائسنس بھی ڈی سی کوٹے پہ یا ہوم منسٹر کوٹے پہ بنا کر دے دیتے ہیں, سال نو آتا ہے, شادی آتی ہے, کسی کی سالگرہ ہوتی ہے, سال, اور تو مطلب آپ نے ان کو, نوجوانوں کو کھلا پرمٹ دے دیا ہے اور اسلحہ دے دیا اور پرمٹ دے دیا کہ جتنے مرضی گولیاں فائر کرتے پھریں. بہت شکریہ نذیر شاہ, آپ ہمیں تمام سچویشن سے اپڈیٹ کر رہے تھے. اسلحے کی تو سچویشن نذیر نے بتا دی. آپ مجھے ایک بات بتائیں, جب گولیاں فروخت ہو رہی ہوتی ہیں, کوئی کم اماؤنٹ میں گولیاں نہیں فائر ہوئی, پورا کراچی کا کونا کونا گونج رہا تھا. یہ لوکل وینڈرز گلیوں محلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, یہ گولیاں بیچتے ہیں, ان کے پراپر لائسنس ہوتے ہیں. 15 دن میں ہی پابندی لگا دیں گے, 15 دن سے کوئی آپ گولیاں فروخت نہیں ہوگی اور کوئی اسلحہ نہیں نکالے گا. بار بار آپ کہیں یہ ایسا جرم ہے جس کی سزا سخت ہوگی, سزا بڑھا دیں, جرمانہ بڑھا دیں, دیکھیں کون کیسے فائرنگ کرتا ہے. پہلی بات تو یہ غیر قانونی اسلحے اس طرح کیوں بانٹے جا رہے ہیں, قانونی بنا کر انہیں کیوں بانٹا جا رہا ہے, یہ بڑا اہم سوال ہے. اچھا, دوسری بات یہ تو ایریل فائرنگ کی ہم نے ذکر کر لیا. اس کے بعد جو ہمیں ساحلی پٹی کے جو سیاحتی مقامات تھے, جس طرح سی ویو تھا, منوڑا تھا, ہاکس بے تھا, یہاں پر جو ہمیں واقعات رپورٹ ہوئے, یہاں پر کیا تھا کہ جمع غفیر تھا, لوگ انجوائے کرنے نکلے ہوئے تھے اپنی فیملیز کے ساتھ. منوڑا پر 3 لوگ ڈوب گئے, سی ویو پر, منوڑا پہ 5 لوگ ڈوب گئے, سی ویو پر 3 لوگ ڈوب گئے, ان کو ریسکیو کر لیا گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ لہروں سے مقابلہ آپ نہیں کر سکتے. ہم بھی جب جاتے ہیں ایسے مقامات پر, بیچ پہ جاتے ہیں, وہاں پر ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ آپ جاتے ہیں پانی میں اور ہنسی مذاق کرتے 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 آپ وہ اندر چلے جاتے ہیں. اور دیکھیں, اگر حکومت وقت نے, موجودہ انتظامیہ نے پابندی لگائی ہے تو یہ آپ کی سیفٹی کے لیے لگائی ہے. ظاہر ہے اگر وہاں پر آپ جا کر انجوائے ہو سکتے ہیں تو سارا سال تو آپ جاتے ہیں, کوئی ایسی پابندی نہیں ہوتی. لیکن اگر کسی وجہ سے, اور سوچیں مانسون کا سیزن ہے,
باوجود اس کے کراچی میں بارش نہیں ہو رہی. ہائی ٹائڈ ضرور ہوتا ہے, یہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پابندی لگاتی ہے, اس کے باوجود بھی لوگ گئے, اور اس طرح کے واقعات اتنی اویئرنیس کے بعد انتہائی افسوسناک ہیں. تو آپ لوگوں نے دیکھیں اپنا خیال خود ہی رکھنا ہے. یہ بیسک باتیں ہیں جو ہم آپ کو ہر دفعہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں ساحل میں جب آپ جاتے ہیں, بیچز پہ آپ جاتے ہیں, تو آپ ٹائیڈز کے ساتھ آپ کوئی بھروسہ نہیں ہے, لہروں کا کیا بھروسہ ہے, لائف جیکٹس سارے انتظامات بھی اس طرح فیسلٹیز بھی نہیں ہیں. آپ صدف دیکھیں ویڈیو بناتے نا بچوں کو گود میں پکڑا ہوتا ہے, وہ آگے چلے جاتے ہیں پانی کی لہروں کے اندر. لہر کا کیا پتہ ہے آپ کو, یہ جو ایڈونچر ہے نا جسے پوسٹ کرنا ہے ٹک ٹاک پہ اور انسٹا پہ, خدارا اس کو بھی اور یہی بنیادی وجہ ہے جو نوجوان اسلحے سے فائرنگ کرتے ہیں نا, ہوائی فائرنگ, یہ بھی اس کی ایک وجہ ہے. تو جی گریز کریں تمام تر معاملات سے, اور یہ جو غیر قانونی فائرنگ والا معاملہ ہے اس کے اوپر بھرپور سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. گرفتاریاں جب ہوں گی آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ بھی کریں گے. چلیں جی, اب آپ کو ہم بتاتے ہیں کچھ ہونہار طلبہ کے حوالے سے. تو پاکستانی طلبہ نے تھائی لینڈ میں منعقدہ ایشین سائنس کیمپ 2025 میں اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور 2 گولڈ اور 1 سلور میڈل جیت لی ہیں. سو بین الاقوامی یہ سائنس کا مقابلہ تھا. اس کے لیے پاکستان سائنس فاؤنڈیشن نے 8 اسٹوڈنٹس پر مشتمل ایک ٹیم پوری بنائی تھی, جس کا انتخاب ملک بھر میں سخت ٹیسٹ, یعنی کہ بہت ہی زیادہ کہتے ہیں نا بڑے زبردست قسم کے ٹیسٹ اور انٹرویوز کے ذریعے کیا گیا, یعنی میرٹ پر ظاہر لوگوں کا انتخاب ہوا. اب یہ جو طلبہ ہیں ان کو اسکالرشپ بھی دی گئی ہے تاکہ وہ بھرپور تیاری کے ساتھ مقابلے میں حصہ لے سکیں. کیا بات ہے. اور اس مقابلے میں خیبر میڈیکل کالج پشاور کے ٹیم کے رکن علی افضال محمد نے انوویشن اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبے میں گولڈ میڈل لیا, جبکہ بولان میڈیکل کالج کے ملک شہاب الدین تھے, انہوں نے گولڈ میڈل لیا, جبکہ نسٹ کے محمد حاشر اسحاق نے سلور میڈل حاصل کیا. تو جناب گولڈ میڈلز اور سلور میڈلز کی بھرمار لگ رہی ہے. یہ نوجوان جو ہے وہ ہمارے لیے ملک کے لیے لے کے آ رہے ہیں. تو موجود ہے ہمارے ساتھ ٹیم کے رکن علی افضال محمد, جو خیبر میڈیکل کالج پشاور سے جن کا تعلق ہے, اور انہوں نے انوویشن اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبے میں گولڈ میڈل حاصل کیا. ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. پھر مبارک ہو بہت بہت علی, آپ کو بہت. اور سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ ہمیں آپ کی کیا انوویشن تھی جس ڈپارٹمنٹ میں آپ کو یہ میڈل ملا ہے, تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے گا یہ کیا تھا, اور ماشاءاللہ آپ کی مسکراہٹ بھی بتا رہی ہو کتنی محنت تھی. اچھا دیکھیں, ایسا تھا کہ یہ 6 دن کا ایونٹ تھا تھائی لینڈ, ٹھیک ہے, جس میں نوبل لوریٹس کے اندر ایونٹ ہو رہا تھا, ٹھیک ہے. اور انہوں نے ایسا کیا تھا کہ انہوں نے پوری دنیا سے 22 ملکوں سے اسٹوڈنٹس بلائے تھے اپنے ہی فلی اسپانسرڈ, اور پھر وہاں مقابلے کر رہے تھے تھرو. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی, وی کین ہیئر یو. اور میری اسکرین ویزیبل ہے؟ اچھا علی, ایک کام کرتے ہیں ہم آپ کو ریکنیکٹ کرتے ہیں تاکہ ہم بھی اور ناظرین بھی آپ کلیئرلی سن سکیں, لیکن یہ بڑی بات ہے. دیکھیے گولڈ میڈل جیتنا, اور جب ہم کسی چیمپئن شپ کی بات کرتے ہیں نا, جو ایشین چیمپئن شپ ہو یا انٹرنیشنل اور ہو, تو اس میں بڑے سخت مقابلے ہوتے ہیں, بڑی تیاری کے ساتھ باقی اسٹوڈنٹس آتے ہیں, اور کتنی کنٹریز اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ہمارے نوجوان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں جتنی ترقی کر رہے ہیں ماشاءاللہ اس وقت, ابھی موجودہ دور کے اندر شاید ہی کسی دور میں ہم نے اتنا ان کو متحرک دیکھا ہو, خاص طور پر سائنس اینڈ یس. اور آپ دیکھیں کہ گولڈ میڈل, سلور میڈل چھوٹی چیز نہیں ہے, اور آپ کے ملک کا جو تشخص ہے نا, وہ جب اس طرح کے عالمی مقابلوں میں پروان چڑھتا ہے, ایک جو سافٹ امیج جاتا ہے کہ بھائی اس ملک کے اندر نوجوان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پڑھ رہے ہیں اور اس میں انٹرسٹڈ ہیں, اسپورٹس میں انٹرسٹڈ ہیں. اور اسپورٹس بھی ہم نے کل آپ کو 14 اگست کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آرچری کے جو ہمارے کھلاڑی تھے ان سے ملوایا. اب آرچری سنا تھا آپ نے کبھی؟ اسی طرح ہی صدف نے کل ایک بڑی مزے کی بات کی تھی کہ جب ارشد ندیم جیولن تھرو میں جیت کے آئے تھے اولمپک, اس سے پہلے کسی کو جیولن کا پتہ بھی نہیں تھا. میں سیریس بتاؤں تو جب میں نے خبریں بھی دیکھی تو اس میں لوگ مطلب ہم اینکرز کافی بیٹھے تھے, جیولن کا نام بھی مشکل سے لیا جا رہا تھا, کرنا مشکل ہو گیا تھا because they were not familiar, most of the anchors were not familiar. اچھا ایک چیز اور یہ کہ آپ نے تشخص کی بات کی, it's not just تشخص, یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا فیوچر ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہمیں مزید کام کرنا ہے. تو یہ پاکستان کا نام روشن کریں, آئندہ بھی پاکستان کے لیے ان کی سروسز ہوں گی اور یہ خدمات انجام دیں گے. بالکل. تو جناب اب اچھا چلے, آپ کو جب ہم سپورٹس کی بات کر ہی رہے ہیں تو بڑے نا آپ کو ایک مزے کے مناظر دکھاتے ہیں. اب ہوا کیا کہ ایک ملک میں ایک چیک ریپبلک تھا, اس میں ایک بڑا دلچسپ اور غیر معمولی واقعہ ہوا. اب وہاں پر میچ چل رہا تھا آئس ہاکی کا, اور تمام تر ویورز بیٹھے ہوئے تھے, مداح بیٹھے ہوئے تھے. اب کیا ہوا کہ ایک کھلاڑی کو ریفری نے پینلٹی پہ کاٹ دیا یا پینلٹی دی اس کو نا. اب جب اس کو پینلٹی دی تو اس کی جو والدہ تھیں, اس کی مدر تھیں, وہ مداحوں کے وہ انکلوجر میں بیٹھی ہوئی تھی, اور وہ جذباتی ہو کے اٹھ کے آ گئیں اور آ کے وہ ریفری پر برہم ہو گئیں.
اور وہ جذباتی ہو گئی نا. اب ظاہر سی بات ہے ماں تو ماں ہوتی ہے. اچھا یہ تو ہم اپنی دیسی موم ہماری ایسی ہوتی ہے, تو یہ تو چیک ریپبلک میں امائیں سب جگہ ایک جیسی ہوتی ہے ماشاءاللہ, اس سے ہمیں اندازہ یہ موم کوڈ ہے بھائی, یہ انٹرنیشنل موم کوڈ ہے. بچہ کہہ رہا ہے اماں میری تھوڑی اتنی بےزتی ہو رہی ہے, نہ کرو اماں واپس چلی جاؤ, لیکن اماں کہہ رہی ہے ایسے کیسے ہو گیا, میرے بچے کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے, آپ نے کیسے. اب اماں جی کو سمجھایا کیسے, اماں کتنے غصے میں آئی ہیں آپ یہ دیکھیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ آئس ہاکی کے کورٹ کے اندر اسپیسیفک شوز پہن کے جانے ہوتے ہیں, وہ کیسے ریفری دیکھیں کیسے کھینچ کے لے کے آ رہا ہے. یار moms are very cute. ہاں, اور there comes a certain age and certain stage کہ جہاں پر آپ کی جو آپ کے پیرنٹس ہیں نا وہ بچے بننے لگ جاتے ہیں, اور یہ آپ مناظر میں دیکھ سکتے ہیں. یہ تو پوری اماں بنی ایسے ہی ڈیفینڈ کرتی ہیں اماں, چاہے وہ آپ کے اسکول میں کوئی آپ کی ذرا سے کاپی پھاڑ دے کچھ کر دے تب بھی اماں ایسے پہنچتی ہیں, یہاں بھی پہنچ گئی ہیں. تو ہم تو سمجھ رہے تھے جی یہ صرف پاکستان میں ایسا ہوتا ہے, تو دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے بھائی. مومز آر مومز, اور وہ کہتی کہ تمہاری جرت, تم نے میرے بیٹے کو پینلٹی دی, صبر کرو میں بتاتی ہوں تمہیں. اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جناب, جو ایک گولڈ اور سلور میڈل, 2 گولڈ اور 1 سلور میڈل آیا ہے پاکستان کے لیے. نوجوان جو ہمارے لے کے آئے ہیں آئی ٹی اور سائنس کے شعبے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کھلاڑی تھے علی ہمارے ساتھ موجود تھے جو پارٹیسپینٹ ہیں. علی, آپ سے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد. دوسرا آپ یہ بتائیے گا کہ کون کون سے ممالک اس چیمپئن شپ میں آپ کے ساتھ مد مقابل تھے, اور کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ وکٹری حاصل کر کے؟ اچھا تو دیکھیں یہ ایشین سائنس کیمپ تھا, تو اس میں مینلی ایشین کنٹریز تھی, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ باہر سے بھی ہمارے پاس کافی ممالک تھے ہمارے ساتھ مقابلے میں. اگر بتائیں کہ ایسے بولے کہ ہم سخت مقابلہ جن کے تھا, اسرائیل تھا, آسٹریلیا تھا, رشیا تھا, ٹھیک ہے, سنگاپور تھا, انڈیا تھا, انڈیا کے کافی اسٹوڈنٹس آئے تھے, اور ہم پاکستان سے 8 اسٹوڈنٹ گئے تھے. اور ایسا ہوا تھا کہ ایونٹ 6 دن کا ایونٹ تھا, اس کے آخر میں انہوں نے ایک مقابلہ رکھا تھا, پوسٹر کمپٹیشن, پوسٹر پریزنٹیشن کمپٹیشن, جس میں کوئی نیا آئیڈیا پیش کرنا تھا اور ہینڈ میڈ پوسٹر بنانا تھا اور پھر اسے ڈیفینڈ کرنا تھا, ٹھیک ہے. تو ہم یہ کامیابی میں خود اور اپنی جو میرے 5 بندوں کی ٹیم تھی جنہوں نے یہ گولڈ میڈل حاصل کرنے میں مدد دی ہے, میں ان کو بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان کا. اور بہت اچھا لگا. اب ہم پہلی دفعہ میں باہر گیا تھا پاکستان سے, اور اتنا بڑا اعزاز پاکستان کے نام لانا یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات تھی. تو علی آپ بتائیے گا, جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ظاہر آپ کا پروجیکٹ بھی, اس سے پہلے جو سلیکشن ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ ٹف تھی وہ سلیکشن میں, جس طریقے سے ٹیسٹ ہوئے اور پھر انٹرویوز ہوئے. تو یہ پروسیس جو ہے یہ کتنا ہیلپ فل آپ لوگوں کے لیے ثابت ہوا, ظاہر میرٹ پر پھر لوگ آئے؟ جی ہاں, ایسا ہی ہے. دیکھیں پاکستان سائنس فاؤنڈیشن نے بڑے پروفیشنل طریقے سے سلیکشن کی تھی. پہلے ٹیسٹ ہوا تھا تھرو آؤٹ دا کنٹری, اور اس میں جو ایلیجیبل تھے وہ سب اپلائی کر سکتے تھے, اور پھر سب نے ٹیسٹ دیا, اور اس سے پھر ٹاپ 24 اسکوررز جو ہیں تو وہ انٹرویو کے لیے شارٹ لسٹ ہوئے, اور پھر اس انٹرویو اسلام آباد میں انٹرویو ہوا, پھر اس انٹرویو کے ریزلٹس میں 8 بندے جو ہیں تو وہ شارٹ لسٹ ہوئے. اور پھر یہ کتنے شفاف طریقے سے ہوا تھا اس کا اندازہ مجھے تب ہوا جب ہمارے فائنل پروجیکٹ پریزنٹیشن تھی, اس کا ریزلٹ آیا, اور پاکستان نے 1 گولڈ 2 گولڈ 1 سلور اور 1 آنرری مینشن حاصل کیا. تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ 8 بندے آئے تھے, ان میں 4 کی پوزیشنز آ گئی, تو اب اندازہ ہو جاتا کہ کتنے میرٹ پہ سلیکشن ہوئی تھی. ذرا اپنے پروجیکٹ کو تھوڑا ایلیبریٹ بھی کیجیے گا, کیا پروجیکٹ تھا آپ کا, کیا اس کے کی پوائنٹس تھے, عوام کو ذرا ہمارے ویورز کو بتائیے گا. اچھا تو دیکھیں ہمارا جو تھیم تھا وہ تھا انوویشن ان ٹیکنالوجی, ٹھیک ہے. تو ہم نے کوئی نئی چیز بنانی تھی جو کہ کسی بڑے مسئلے کو حل کرے. تو ایسا تھا کہ ہم نے اپنی پریزنٹیشن جیسے شروع کی, ویسے ہی میں یہاں بھی بات شروع کرتا ہوں کہ آخری دفعہ آپ نے کب 8 گھنٹے نیند پوری لی تھی, ٹھیک ہے. تو موسٹلی اسٹوڈنٹس اور سائنٹسٹ ہی تھے, اور ان کا کہنا تھا کہ ہمیں یاد بھی نہیں کہ کب, ٹھیک ہے. تو اس دنیا کی اس فاسٹ گروئنگ پیس میں جو ہے 8 گھنٹے کی نیند لینا, 10 گھنٹے کی نیند لینا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. اور دوسری طرف ڈسکس کر لیا جی, اور دوسری طرف جو ہے دوسری طرف جو نیند کی ضرورت ہے, نیند کی کمی سے جو بیماریاں آ رہی ہیں, یا نیند کی ادویات, نشیلی ادویات پہ جو ڈیپینڈنسی ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے. تو اس مسئلے کو حل کرنا بہت ضروری تھا. تو پھر ہم نے ایسا کیا ہے کہ ہمارے پروجیکٹ کا نام تھا
سپر الٹرا ڈیلکس سلیپنگ پاڈ. ٹھیک ہے, ہم نے ایک سلیپنگ پاڈ بنایا جو کہ آپ کو کم ٹائم میں, ہمارا ٹائٹل تھا سلیپ فور 10 hours in 2. ٹھیک ہے, یعنی 10 گھنٹے کی نیند 2 گھنٹوں میں. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی جو نیند کی وہ کوالٹی ہے وہ ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کو یوز کر کے ایسی کوالٹی کی بنا دی جائے کہ آپ کم ٹائم میں ایسی نیند کریں جو کہ نارمل یعنی آپ نیند. ڈیپ سلیپ میں چلے جائیں 2 گھنٹے کے لیے. جی ہاں جی. تو ہم نے اس کا کوئی پروٹوٹائپ بنایا آپ نے؟ سوری, اس کا کوئی پروٹوٹائپ بنایا آپ نے؟ نہیں, پروٹوٹائپ نہیں تھا. ایسا تھا, ہمیں 3 دن دیے گئے تھے, 2 گھنٹے ہمیں ڈیلی دیے جاتے تھے. تو اس میں ہم نے آئیڈیا پریزنٹ کرنا تھا. پھر پروٹوٹائپ اور یہ سب کچھ بنانے کے لیے آپ کو پیٹنٹ لینا پڑتا ہے اور اسپانسر چاہیے ہوتا ہے. اچھا, تو اس کی ظاہر ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور خاص طور پہ آپ نے کہا بالکل بڑا یونیک آئیڈیا ہے یہ. لیکن اور اس کے آپ کے مقابلے میں کون لوگ تھے؟ تو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کمپٹیشن کیسا تھا, ان کے کیا پروجیکٹس تھے؟ کمپٹیشن کافی سخت کمپٹیشن تھا. اور ایک تو انہوں نے ایسا تھا کہ لائک تھیمز تھے. ٹھیک ہے, تو تھیمز کے درمیان کمپٹیشن تھا. انوویشن اینڈ ٹیکنالوجی کا مقابلہ انوویشن اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہی تھا. اس میں کافی بڑے زبردست قسم کے ٹیکنیکس یوز کی گئی تھیں. انڈیا کے جو اسٹوڈنٹس تھے, انڈیا کے تھے, جاپان کے تھے, کوریا کے, اور اس کے علاوہ اسرائیل کے. ٹھیک ہے, تو یہ اسٹوڈنٹس کافی لرن تھے, اور ان کے جو پروجیکٹس تھے وہ بھی کافی اچھے تھے. لیکن پھر جو کمپٹیشن کا رزلٹ تھا تو وہ ایسا تھا کہ اس میں آپ کی پریزنٹیشن, آپ کا ٹیم ورک, آپ کی پاپولیرٹی, اور آپ کس طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں, ان سب چیزوں نے کمپاؤنڈ ہو کے جو ہے تو ایک رزلٹ دینا تھا. تو اس کمپاؤنڈ رزلٹ میں ہم کافی اچھے نکل گئے. لیکن باقی جو میرے کافی دوست تھے جنہوں نے اچھے ان کے بھی کافی زبردست پریزنٹیشنز تھیں. لیکن اگر وہ میں ایکسپلین کرنا چاہوں تو ایکسپلین نہیں ہو پائیں گی, کیونکہ وہ ایکسپلین کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے. تھینک یو سو مچ علی, بہت شکریہ اینڈ کانگریچولیشن ٹو یو ونس اگین. زبردست بھائی, آج کی ضرورت ہے اس کے حساب سے ان کا جو یہ پروجیکٹ ہے وہ تھا, اور ہوپ فلی آئندہ کچھ دنوں میں ہو سکتا ہے اس کا پروٹوٹائپ بھی آ جائے, اور پھر لوگ اس پہ ٹیسٹ بھی کریں اور دیکھیں جی کیسا یہ کارآمد ثابت ہوتا ہے. چلیں جی, اب آپ کو ذرا لیے چلتے ہیں بلوچستان, جہاں بلوچستان کے سرحدی شہر چمن میں واشو کنگ فو جشن آزادی چیمپئن شپ اختتام پذیر ہو چکی ہے, اور ضلع بھر سے 70 کھلاڑیوں نے حصہ لیا. اختر گلفام ہمیں اپنی رپورٹ میں بتا رہے ہیں. جشن آزادی کے سلسلے میں بلوچستان اسپورٹس بورڈ کے زیر نگرانی وشو کنگ فو چیمپئن شپ کے مقابلے اختتام پذیر ہو گئے. مختلف ویٹ کے دلچسپ مقابلوں سے تماشائی بڑے محظوظ ہوئے. شہید امان اللہ اچگزئی بلدیہ وشو کنگ فو کلب میں جاری وشو کنگ فو چیمپئن شپ میں ضلع بھر سے 70 کھلاڑیوں نے شرکت کی. یہی بچے آگے جا کے اپنے ملک اور قوم کے کا سرمایہ ہوتا ہے, اپنے ملک اور قوم کا نام روشن کرتا ہے. ہم نے ایکسپورٹس ایونٹ منعقد کیا ہے جس میں وشو ہے, ٹیکوانڈو ہے, باقی سارے بہت سے گیمز شروع ہے. اسی طرح ہم لوگ ایسا ایونٹ کرا رہا ہے کہ ہمارا اور سے ٹیلنٹ آگے آ جائے. فائنل مقابلے جیتنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے. کیمرہ مین آیات اللہ کے ساتھ اختر گلفام, ایر وائی نیوز, چمن. یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے ایتھلیٹس ہوتے ہیں نا, یہ جو ہمارے کنگ فو مارشل آرٹس کے جو کھلاڑی ہوتے ہیں, ان کے لیے بڑی اپریسیشن ہوتی ہے, میڈلز ملنا, یہ ریکگنیشن ہوتی ہے ان کی اس ایفرٹ کی, اور جو یہ بننا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ پھر آگے اور مزید اچیو کرنا چاہیں گے, تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. یہ چلیں جی, پھر ہم جاتے ہیں چھوٹی سی بریک پہ. بریک کے بعد حاضر ہوں گے, آپ جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ ہی. ویلکم بیک ونس اگین. اور جب ہم بات کر رہے ہیں کراٹے کی, کنگ فو کی, تو پاکستان میں کراٹے, مکس مارشل آرٹس, تائیکوانڈو جیسے مشکل کھیلوں میں نوجوان اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں. اور آج ہم 2 فائٹر طیبہ اشرف اور سنبل فاطمہ سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں. انہوں نے ملیشیا میں ہیروز انٹرنیشنل تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں 3 گولڈ میڈل طیبہ نے جیتے, جبکہ سنبل نے 2 گولڈ میڈل اور 1 سلور میڈل حاصل کیا ہے. کیا بات ہے. اور جی, یوم آزادی مارکہ حق کے یادگار موقع پر قوم کو تحفہ دیا ہے انہوں نے یہ میڈلز لا کر. چیمپئن شپ میں 36 ملکوں کے 6000 ایتھلیٹس نے حصہ لیا تھا, اور آپ سوچیں کہ فیصلہ کن مقابلے کے میں پاکستان, یہ جو مقابلہ تھا یہ پاکستان کے نام رہا. تو پھر بات کر لیتے ہیں, طیبہ اشرف اور سنبل فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا ہے, اینڈ کنگریچولیشنز ٹو یو کہ آپ نے مارکہ حق اور جشن آزادی کے موقع پر پاکستان کو تحفہ دیا. یہ بتائے گا کہ
کتنے گولڈ میڈل آپ نے مجموعی طور پر حاصل کیے اور کون کون سی کنٹریز اس مقابلے میں شریک تھیں؟ تھینک یو سو مچ پہلے تو ہمیں اپنے شو پہ بلانے کے لیے اور تھینک یو فار کنگریچولیشنس کے لیے. بالکل یہ جو تحفہ تھا یہ ملک کے لیے تھا. 14 اگست پہ 5 گولڈ میڈل اور 1 سلور میڈل ہم نے ملک کے نام کیا. پاکستان کے لیے ہی ہم لوگ کھیلنے گئے تھے اور یہ پاکستان کا ہی اعزاز ہے. پورے پاکستان کی طرف سے ہم لوگوں نے خود کو ریپرزینٹ کیا اور وہاں پہ 35+ ممالک تھے جس میں سب سے جو مین گیم جس کی تھی وہ کوریا کی ہے. تائیکوانڈو مین گیم ہے. کوریا تھا, جاپان تھا, ملیشیا میں تو تھے, اس کے علاوہ فلپین تھے اور بھی بڑی بڑی ہستی. انڈیا بھی تھا جس کو ہم نے پہلے ہی مات دے دی تھی اور اس سے پہلے بھی انڈیا کو مات دی ہوئی ہے میں نے ایران میں 2019 میں فائنل میں. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ انڈیا کو دوبارہ, اور یہ تو ہمارے لیے عام بات ہو گئی ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاک فضائی اور پاک آرمی پہلے ہی دور چٹا چکے ہیں تو ان کی خواتین تو ان کی خواتین پھر کم کیسے رہ سکتی ہیں. ہاں یہ تو آپ نے کہا, اب تو وی آر یوزڈ ٹو آف اٹ ناؤ. یہ مجھے بتائیے گا سنبل, کن کیٹیگریز میں گولڈ میڈل جیتے گئے ہیں, ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ چیمپئن شپ میں ہوا کیا. اس چیمپئن شپ میں ہمارے پاس بہت سے چیلنجنگ تھے جن میں ہم نے چیلنجنگ کا سامنا کیا اور الحمدللہ 5 گولڈ اور 1 سلور ہم نے پاکستان کے نام کیا. اسپیشلی ہم نے 14 اگست کے دن پاکستان کو یہ گفٹ دیا. ہم نے فلائٹ اسپیشلی 13 اگست کی کروائی تھی کہ 14 اگست کو جا کے ہم نے پاکستان کو یہ تحفتاً میڈل پیش کرنے ہیں. اور اس کے علاوہ کیٹیگری ہماری تھی پمزے کی. ایک گولڈ جو ہم دونوں نے لیا ہے سیم, وہ ہمارا تھا پیئر پمزے میں ہم نے گولڈ میڈل حاصل کیا. اور اس کے علاوہ ہماری ورچوئل فائٹ تھی جو کہ بوائز کے ساتھ تھی, مکس تھی, اس میں فیمیل اور میل کا مکس تھا. ہم نے میل کو جو ہے نوک آؤٹ کیا اور اس میں طیبہ اشرف نے گولڈ میڈل اور میں نے اپنی کیٹیگری میں سلور میڈل حاصل کیا. اور اس کے علاوہ گولڈ میڈل طیبہ اشرف نے -49 kg میں حاصل کیا. آپ نے فائنل فائٹ بھی دیکھی ہوگی جس میں جھنڈا لہرا رہی ہے, وہ فائنل فائٹ تھی. طیبہ کی انجریز بھی ہوئی اور اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ میں نے اپنی جو میری اسپیسیفک گیم ہے, مین جو میرا ہے ایونٹ ہے وہ ہے میرا فری اسٹائل پمزے, جس میں نے بہت سی کنٹریز انڈیا جیسی, فلپائن, تائیکوانڈو کی نام نہار, چائنا اور کوریا, ان سب کو میں نے جو ہے آڑے نہیں آنے دیا, مات دی اور گولڈ میڈل حاصل کیا. یعنی کہ انڈیا جو ہے وہ ہر جگہ مار کھا رہا ہے, ہماری لڑکیوں سے بھی مار کھا رہا ہے انڈیا. بے شک بالکل ایسے ہی ہے. بلکہ وہاں پہ لوگ ہمیں آ کے کہہ رہے تھے کہ آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. ظاہر سی بات ہے پاکستان کا نام آلریڈی بہت روشن ہے. انہیں جب پتہ چلتا تھا کہ ہم پاکستان سے ہیں تو ہمارے پاس آتے تھے پکچرز بنانے کے لیے اور یہ کہہ رہے تھے ہمیں کہ آپ نے تو سارے گولڈ میڈل لے لیے, سارا کچھ آپ جمع کر کے لے کے جا رہے, تو ہم اپنے ملک کیا لے کے جائیں. اور ہم نے وہاں گفٹ بھی دیے, اپنے جھنڈے بھی گفٹ دیے, اپنے جھنڈے ہم نے فلیگ لے کے گئے تھے, انہوں نے ہمارے ساتھ سیلفیاں لی اور اس کے علاوہ ہمیں اپریشیٹ کیا. انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ تو دیکھا تھا کہ پاکستان کی فورسز, ایئر فورس اور آرمی اتنی اسٹرانگ ہے, ہمیں آج یہ بھی پتا چل گیا کہ پاکستان کے پلیئرز بھی کسی سے کم نہیں ہیں. فتح یاب وکٹرز کا جو جذبہ ہوتا ہے نا وہ یہ ہے جو آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے. کل ہم نے مناظر وہاں پہ بھی دیکھے تھے, بلکہ آج ہم دیکھیں گے کون بنے گا کروڑ پتی پہ جو 3 مہیلائیں بیٹھی تھیں, اور آج یہ آپ باخبر سویرا کے فریم میں بھی 2 خواتین 2 لڑکیاں دیکھ رہی ہیں. یہ ہوتا ہے فتح یاب لوگوں کا جذبہ, یہ ہوتا ہے جیتے ہوئے لوگوں کا باڈی لینگویج, ان کی پازیٹیوٹی, ان کی آواز کی کہتے ہیں نا ٹون ٹینر, یہ بتا رہا ہوتا ہے. تو طیبہ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی, ظاہر ہے اتنے تمغے جیت لیے, وہ کہہ رہے تھے ہمارے لیے بھی کچھ چھوڑ جائیں, تو یہ ساری جو پریکٹس تھی یہ کس طرح کی آپ نے, اور کیا ایم تھا جب آپ اس ساری صورتحال میں ریہرسل اور پریکٹس سب کچھ کر رہے تھے آپ لوگ؟ ایم تو یہی تھا کہ گولڈ میڈل ہی لے کے آنا, لیکن طبیعت بہت ناساز رہی, ہاسپٹل گئے, طبیعت بہت ناساز تھی میری, اس میں مجھے انجریز رہی, میرا یہ لیفٹ بازو جو تھا وہ سویل ہو گیا تھا انجیکشنز کی وجہ سے. تو اور ٹریننگ کا یہ جو مرحلہ تھا وہ ٹریننگ کا بھی بہت مشکل تھا, لیکن میں یونیورسٹی جو ہے ہماری سپیریئر یونیورسٹی ہے, انہوں نے ہمیں اس پہ تعاون کیا بہت زیادہ. ہماری جو ریکٹر ہیں ڈاکٹر سمیرہ رحمان, اور ہمارے چیئرمین ہمارے جو اسپورٹس ڈائریکٹر ہیں شاہد صاحب اور کوچ شاہد صاحب, انہوں نے بہت اس معاملے میں تعاون کیا.
हमें ट्रेनिंग की दी, हमारी ट्रेनिंग डिस्टर्ब नहीं हुई जिसकी वजह से हम इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए। लेकिन हम लोग उससे डिस्टर्ब बहुत रहे। 9 to 5 मेरी जॉब थी, फिर हम ट्रेनिंग करवाते हैं एज एन अच्छा मतलब आप जॉब भी करती हैं, आप लोग पढ़ते भी हैं और साथ में नहीं थी। आप लोग एक सेकंड, आप लोग जॉब भी कर रहे हैं, आप लोग पढ़ भी रहे हैं और साथ में आप लोग मिक्स मार्शल आर्ट्स ताइक्वांडो भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी करवाते हैं, तीनों चीजें कर रहे हैं। बिल्कुल जी, ताइक्वांडो करवाते भी हैं, ट्रेनर्स भी हैं। वाह वाह और माशाल्लाह से वहाँ पे मैं इसकी कोच थी, मैं वहाँ इसकी कोच भी थी। और वहाँ पे हमारे जो मास्टर है, ग्रैंड मास्टर मलेशिया के, उन्होंने हमें ऑफर किया कि आप ताइक्वांडो मास्टर्स हैं, आप हमारे क्लब में आए, और इतना आजाद दिया हमें, हमने ट्रेनिंग करवाई उनके बच्चों को, और हमें ताइक्वांडो मास्टर का एक सर्टिफिकेट और ऑनर के तौर पे शील्ड भी दी उन्होंने। तो अब जरा आप एक चीज बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि फर्स्ट टाइम वुमेन ने हमें जो है आलमी सतह पर हमने अपना जो है लोहा मनवाया है एज एन कोच भी। मुझे एक इसमें कैटेगरी थी वर्चुअल फाइट। इतनी एनर्जेटिक वाइब्स आ रही हैं और आप लोगों की जो कहते हैं ना केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है। यकीनन आप दोनों ने भरपूर एंजॉय भी किया होगा, उस पर सोने पे सुहागा मेडल्स भी जीत लिए। ये जो हम एक मंजर देख रहे हैं फ्लैग लेके आखिर में, वो जरा हमें बताइएगा, वो मूवमेंट जरा बताइएगा, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा, आप दोनों में से जो भी चाहे बताना। वो मूवमेंट, अब मैं कहती हूँ वो जज्बा जो है ना, वो मेरा एक ख्वाब था कि इतने ममालिक के आगे मैं अपने पाकिस्तान का झंडा लहराऊं। और वो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा इस इवेंट के अंदर 35 ममालिक आए थे, और वो जज्बा, वो जोश आप मेरी वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरह मेरे से वो सजदे से उठा भी नहीं जा रहा था कि या अल्लाह तूने इतनी इज्जत दी। और मेरे रोने के आंसू आ रहे थे कि मैं आज तक रोई नहीं, तो मुझे आंसू आ रहे थे, लेकिन मैंने खुद अपने आप को बहुत कंट्रोल किया। मेरे अभी भी वही जज्बा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी इज्जत दी कि मैं अपने पाकिस्तान का झंडा लहरा सकी, जो मेरे बचपन से एक ख्वाब था, हम दोनों का एक ख्वाब था कि हमने झंडा लहराना है। वो भी 14 अगस्त वहाँ पे अल्लाह आप लोगों की इज्जत में यूं ही इजाफा करता रहे। और बहुत शुक्रिया सुम्बुल और तैयबा, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और बहुत अच्छी पॉजिटिव आप लोगों की वाइब थी, और यूं ही आप हमारे मुल्क कौम का नाम रोशन करते रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आया मुझे इन दोनों से बात करके। और भाई क्या बात है, ये है हमारी यूथ और ये है हमारे नौजवानों का टैलेंट। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, ज़रा उसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस भी कम है, जानना चाहेंगे कि भाई ऐसा क्यों होता है और क्यों ज़रूरी है इसकी कहते हैं ना इसकी ट्रीटमेंट, इसका क्योर। तो यानी कि आपकी ज़ाहिर जब बच्चा पैदा होता है वो अपनी माँ से एम्ब्रेकल कॉर्ड के थ्रू जुड़ा होता है, तो पैदाइश के वक्त ज़ाहिर उसे काट दिया जाता है। लेकिन ये एक स्कार है, जैसे कि हमें डॉक्टर साहब ने बताया थोड़ी देर पहले, मुझसे मैं ऑफ कैमरा बात कर रही थी, तो उसके बाद ज़रूरी होता है कि अलाइन रहे आपकी बॉडी की पूरी एक जो अलाइनमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, लेकिन ये डिस्प्लेस हो जाती है। अब इसकी डिस्प्लेसमेंट से क्या इश्यूज होते हैं, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। बिल्कुल जी, तो हकीम अमजद इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हकीम साहब, थैंक यू वेरी मच बाखबर सबेरा के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो जिसको अब उर्दू में अगर हम नेवल डिस्प्लेसमेंट को अगर हम कहें कि नाफ का हिल जाना या उतर जाना, ये मिथ है या ये कोई हकीकत है, इसके पीछे क्या साइंस है? बहुत शुक्रिया, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और लोग इसमें बड़ा इसमें रूहानी इलाज भी हो रहे होते हैं। योगा में इसकी एक बहुत इम्पोर्टेंस है, 7 व्हील्स या 7 चक्रास का एक पूरे रोल है, तो उसमें इसके लिए एक्सरसाइजेज हैं मुख्तलिफ। तो बेसिकली ये सेंटर है हमारे एब्डोमेन का, ठीक है, और यहाँ से जो है वो 4 हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हैं पेट को, और उसके बारे में बस बयान कर सकते हैं कि इस हिस्से में ये ऑर्गन है, इस हिस्से में ये ऑर्गन है, ये ऑर्गन है। तो अगर हम पीछे इसके देखें तो वहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन पैदाइश से पहले जैसा कि आपने बताया कि इसका एक रोल है कि जो फीटस है उसकी नशोनुमा इसके ज़रिए से हो रही होती है, और उसका जो वेस्ट है वो भी इसी के ज़रिए से रिमूव हो रहा होता है, और पैदाइश के बाद इसको कट कर दिया जाता है, और ये फिर होता है। इसमें फैक्टर्स हैं जो इसकी अलाइनमेंट को आउट कर सकते हैं। ओके, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो है हमारे पेट के जो मसल्स होते हैं उनकी वीकनेस। वो पेट के मसल्स की वीकनेस ये कैसे हो सकती है? हम एप्स होते हैं ना आपके यहाँ, 6 एप्स आप दिखाते हैं, तो अगर वो वीक हो जाएं, ये दोनों तरफ बने हुए, वो किसी वजह से हो सकते हैं। वो प्रेगनेंसी की वजह से होते हैं, मल्टीपल डिलीवरीज हैं, वो एब्डोमिनल डिस्टेंशन ड्यू टू ओबेसिटी यानी मोटापे की वजह से भी हो सकते हैं। मुसलसल बैठे रहना, मुसलसल बैठे रहना, यस, किसी एक एंगल से मुसलसल बैठे रहना, यानी आपकी अलाइनमेंट जो है वो आउट हो रही है।
اس میں اس کا بہت زیادہ رول ہے. پھر دوسرے SITs, پیٹ میں پانی کا پڑ جانا کسی بیماری کی وجہ سے, کسی آرگن کی خرابی کی وجہ سے, اس کے نتیجے میں بھی اس کی موومنٹ جو ہے وہ یا اس کا جو لوکیشن ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. مطلب حکیم صاحب طب یونانی میں اس مسئلے کو تسلیم کیا جاتا ہے, اور میڈیکل سائنس اس پہ کیا کہتی ہے؟ نہیں کیا جاتا, نہیں تسلیم کیا جاتا. ہمارے یہاں بھی جو ہے نا وہ میں نے کہا نا کہ اس کو یہ بذات خود اس کی کوئی چیز اس میں خرابی نہیں ہے. اچھا, اس کو کسی وجہ سے کوئی سائڈ لائن کاز ایسا ہے جس کی وجہ سے اس کی الائنمنٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ڈسٹرب ہے؟ اس کے مختلف لوگ جو ناف اتارنے یا ناف چڑھانے کا جو کام جیسے ہوتا ہے ہمارے یہاں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بیلی بٹن سے لے کے اور جو آپ کا یہ پارٹ ہے اس میں آپ اس کو کریں تو آؤٹ ہوتی ہے. وہ ایک جگہ جو ہے وہ اگر وہ دھاگے سے نارملی کر رہے ہوتے ہیں تو ایک جگہ کم ہوتا ہے, ایک جگہ زیادہ ہوتا ہے, اور جب ایکسرسائز کے نتیجے میں, مالش کے نتیجے میں یا کسی اور انداز میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. تو یہ ایک نقصان کیا ہے اس کے نقصانات جناب, اس میں آپ ڈائریا ہو سکتا ہے, کانسٹیپیشن ہو سکتا ہے, ایبڈومینل ڈسٹینشن ہو سکتی ہے, بلوٹنگ ہو سکتی ہے, یہ ساری چیزیں اس کے نتیجے میں پیدا ہو سکتی ہیں. حکیم صاحب اس کے وزن اٹھانے سے اس کا کوئی ڈسپلیسمنٹ کا کوئی تعلق ہے؟ بالکل ہے. اگر ویک ہیں, اگر آپ جو ہے وہ اٹ سیلف بندہ ویک ہے تو اس میں اپنی کیپیسٹی سے زیادہ وزن اٹھانا پھر وہی الائنمنٹ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. ہم تھوڑی سی اس کے کازز کو اگر ہم آپ کہیں تو دیکھ لیں کہ اس میں نے کہا نا, ایک تو ایبڈومنل مسلس کا ویک ہو جانا ایک سبب ہے اس کا, دوسرے پریگننسی, SITs, کوئی ٹیومر, کوئی گروتھ وہ بھی اس کا سبب بن سکتی ہے, جو اندر ہو یا باہر ہو, کسی آرگن کی انلارجمنٹ, جیسے کہ لیور ہے انلارج ہو گیا اس کی موومنٹ, اسپلین ہے وہ بڑھتی اسی انداز میں اوبلائک وے میں, تو وہاں اس کے نتیجے میں اس کے اچھا حکیم صاحب ایک کاز نفسیاتی بھی تو ہوتا ہے نا, کہ لوگوں کو مینٹلی بھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارا کوئی ایشو ہو گیا, اس پہ اب یہ کریں گے تو کوئی دم وغیرہ والا بھی کانسیپٹ ہوتا ہے اس کے اندر, ایسا بھی بہت سارے لوگ جی اس کے عمل کرتے ہیں لوگ, عمل میں وہ دم بھی کرواتے ہیں. بہت سارے لوگ مشہور ہوتے ہیں کہ جی یہ ناف کو سیٹ کر دیتے ہیں, تو وہ تو ایک الگ ہے, وہ میرا ٹاپک وہ نہیں ہے ٹاپک. تو ہم جو دیکھتے ہیں وہ اس کو اس انداز میں دیکھتے ہیں کہ اس کی ہم ایکسرسائزز کرواتے ہیں, اس کے لیے ہم جو سائڈ لائن کاز بن رہی ہے اس کو ہم ہرنیا جو ہے وہ اگر ایک سائڈ پر ہو گیا ہے کہیں, یا تو خود امبلائکس میں ہو گیا وہ, اور یا پھر کہیں سائڈ پہ ہو گیا تو آپ کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے, اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ناف کا ٹل جانا یا ناف کا ہٹ جانا فنومنا جو ہے وہ آتا ہے, اور اس کے سائڈ لائن کاز آنے شروع. اور اس کو اوائڈ کرنے کے, اس سے بچنے کے کیا طریقے ہیں؟ جو کاز ہے اس کو بہتر کیا جائے. مال نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز, ایک تو یہ کہ کسی کو کھانے کو نہیں مل رہا, ڈیفیشنسی ہوئی, اور ایک یہ کہ بظاہر سب کچھ موجود ہے لیکن اس کا سسٹم جو ہے, اس کا ڈائجیشن جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ہضم کر سکے. لوگ جو ہیں وہ برسوں ڈائریا کے اس میں رہتے ہیں فنومنا میں زندہ, اور ان کو کوئی چیز ہضم ہی نہیں ہوتی. دودھ پی لیا تو میں نے سب سے پہلا پوائنٹ جو بیان کیا وہ اس میں ایجنگ بہت بڑا فیکٹر ہے, کہ جیسے جیسے آپ کی کیلشیم ابزارپشن کم ہوتی ہے, کیونکہ کیلشیم کا بہت بڑا رول ہے مسلس کی کانٹریکشن میں اور ریلیکسیشن میں, تو وہ جیسے جیسے قلت ہوتی ہے یا اس میں کمی ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی اس کے نتیجے میں مسائل آتے ہیں. کیلشیم کے بارے میں پھر یہ جو ہمارے اندر کسی منرل وائٹامنس کی کمی ہے اس کے لیے کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے؟ ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے لیے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں, کیلشیم کا ٹیسٹ ہوتا ہی ہے. پھر ڈیو ٹو کس وجہ سے ہو رہا ہے, وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہے. وائٹامن ڈی جو ہے بہت اچھا رول پلے کرتا ہے کیلشیم ایبزارپشن کے حوالے سے, تو ہم کیلشیم تو کھا رہے ہیں لیکن وائٹامن ڈی نہیں ہے, اور اس کا ڈپازٹ ہونا بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے, اور اس کا ایبزارب ہونا بھی نہ بھی ہونا غلط ہے, وہ بھی غلط ہے. رائٹ, بہت شکریہ حکیم امجد اسماعیل صاحب, آپ نے بڑا کنسٹرکٹیو طریقے سے اس سارے معاملے کو ہمیں سمجھایا ہے, اور یہ تمام تر معلومات آپ کے لیے ہیں, اور سیگمنٹس خصوصی طور پر آپ لوگوں کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں. چلیں جی, اسی کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہنے کا وقت آ گیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اینڈ پاکستان زندہ باد. زندہ باد.